अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम न्यू पाकिस्तान। मैं हूँ आपकी होस्ट हिना सलमान। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं, खुशखाश हैं? और क्यों नहीं होंगे, क्योंकि पूरा शहर जो है वो खूबसूरत अंदाज में सज गया है। हर तरफ रौनकें दुबाला हो गई हैं। हर गली, हर मोहल्ला, हर चौक, हर बाज़ार जो है, कहते ना कि स्प्रिंग की आमद का जो है वो इंतज़ार कर रहा था, खुशियों का इंतज़ार कर रहा था और खैर बात कह रहा था मौसम सरमा को और मौसम बहार को खुशामदीद कर रहा है। तो हर जगह देखा है कि कितनी खूबसूरत तरीके से जो है सजावट की गई है और लोगों का तांता बंदा हुआ है जब से बसंत का ऐलान हुआ है। और आज हमने सोचा कि हम अपने व्यूअर्स को बताएं कि लाहौर, शहर लाहौर जो है बागों का शहर है, मेलों ठेलों का शहर है, उसकी रौनकें कितने सालों के बाद जो है बहाल हो गई हैं। 22 साल के बाद जो है हम इस बसंत को एक्सपीरियंस करेंगे और जहां बसंत की एक्टिविटीज हो रही हैं वहां जो है ऑफिशियली गुड्डियां और डोरों की जो फरोख्त का जो एक पूरा प्रोसेस, एक पूरा मरहला है वो भी शुरू हो चुका हुआ है। और मोची दरवाजा से लेके कसूर तक लोग जो है डिफरेंट जगहों पे जा रहे हैं और डोर और गुड्डे उठा रहे हैं। बड़े कलरफुल किस्म की गुड्डियां देखने में आई हैं। बड़ी खूबसूरत कलर्स जो हैं आसमान पर रंग बिखेरेंगी और देखना यह है कि इंशाल्लाह हम 6 से 8 फरवरी को बड़े अच्छे अंदाज में जो है इस बसंत का एहतमाम करें। जगह जगह जो है छतें जो हैं वो किराए के लिए दे दी गई हैं और हवेलियों के तरफ भी लोगों ने रुख किया है जहां बड़े बड़े जो है मेलों का इनकाद किया जा रहा है। डिफरेंट जगहों पे कॉन्सर्ट भी होंगे और लाहौर शहर की रौनकें एक बार फिर दुबाला कर दी गई हैं सीएम साहिबा मरियम नवाज ने, जिनका बहुत बहुत हम शुक्र अदा करते हैं कि इस तरह की जो चीज़ों के इनकाद से जो है इंसानों में वैसे ही बहुत हमने देखा कि इतना डिप्रेशन हो रहा था, इतना एंजाइटी हो रहा था, क्योंकि इस तरह की आउटडोर एक्टिविटीज कितने सालों से नहीं हो रही थी। मगर इस तरह की एक्टिविटीज के साथ साथ जो है आगे आने वाली जनरेशन, जो हमारी जनरेशन है, उसके अंदर भी एक बहुत ज्यादा जज्बा देखने में आया है और वो एकदम से एक्साइटेड है कि ये काइट क्या होती है, ये डोर क्या होती है, ये कैसे इसको फ्लाई किया जाता है, कैसे उड़ाई जाती है। तो जो जेनजी जो जनरेशन है, जो कि जनरेशन जो है डिजिटल जनरेशन है, बहुत एक्साइटमेंट देखी जा रही है। और जो बसंत है वो पूछ रहे कि बसंत है क्या, होता क्या है। तो उनको ये बताया जा रहा है कि बसंत जो है काइट फ्लाइंग फेस्टिवल होगा। उस फेस्टिवल के साथ साथ न्यूमरस एक्टिविटीज देखने में आएंगी और साथ साथ हमने देखा है कि मार्केट में कितने खूबसूरत रंगों के कपड़े जो हैं वो लोगों ने खरीदना शुरू कर दिए हैं। येलो, पिंक्स, ग्रीन्स जो कपड़े हैं, लड़कियां जो हैं खास तौर पर रुख कर रही हैं कि कलरफुल कपड़े पहनेंगी। नित नए डिजाइन जो है देखने में आ रहे हैं। कपड़ों के ऊपर भी अगर आप देखें कि ज़ेबो आराइश हो रही है, गुड़ियां बनी हुई हैं और खूबसूरत तरीके से एम्ब्रॉयडरी जो है वो देखने में आ रही है। प्रिंट्स बड़े जबरदस्त देखने में आ रहे हैं। तो ये सब चीजें जो है एक फेस्टिविटी क्रिएट करते हैं और फेस्टिवल्स के बगैर वाकई किसी भी माशरे की रहनुमाई नहीं हो सकती, किसी माशरे की जो है अक्कासी नहीं हो सकती। और इसके साथ साथ जो है जहां स्प्रिंग का आगाज हो गया है वहां फ्लावर शोज जो हैं वो भी देखने में आएंगे। फरवरी से मार्च का जो एक पूरा महीना होता है वहाँ फ्लावर फेस्टिवल्स होते हैं, क्रिसैंथेमम शोज होते हैं और बड़े बड़े बागों में जो हैं लोग स्पेशली जाते हैं और ढेरों जो डिफरेंट कहते हैं कि फूलों की नुमाइश की जाती है। तो ये सब सजावट है, ये सब जो चीज़ें हैं, ये पहले ज़माने में अगर हम बात करें तो ये क्रॉप कटिंग फेस्टिवल की एक पूरी इनॉग्रेशन होती थी कि जब मौसम में बहार आता था तो ये सब चीज़ें की जाती थी और बताया जाता था कि ये बहार की आमद है। तो शहर लाहौर में बहार की आमद है और बहार की आमद के साथ साथ फिर वही वाली बात है कि बसंत की तैयारियां जो है अरूज पर हैं। और अगर थोड़ी सी मैं कीमतों के ऊपर बात करूं तो एक जो गुड्डा है जिसको हम काइट भी कहते हैं, जो लोग नहीं समझ रहे, जो मेरे व्यूअर्स हैं जो कि बाहर बैठे हुए हैं, तो उसकी जो प्राइस है वो 100 रुपये से लेकर 250 रुपये तक है और अबव भी जा रही है, 500 रुपए तक भी जा रही है। और इसके साथ साथ कैटेगरीज डिफरेंट है। वाइट की अलग प्राइसेस हैं, कलरफुल की अलग प्राइस है, क्यूआर कोड वालों की अलग प्राइसेस हैं। जैसे ही अनाउंसमेंट हुई थी कि जी अब आप जाके बाकायदा जो है खरीद सकते हैं, तो लाइनों की लाइनें, कतारों की कतारों देखने में आई हैं। और उसके साथ आप देख सकते हैं हमारी स्क्रीन पर भी हम आपको दिखा रहे हैं विजुअल्स, जिस तरीके से लोगों में एक जोश और जज्बा पाया जा रहा है। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि
اتنے سالوں کے بعد کیا لوگوں کو ٹیکنیک کا پتا ہوگا؟ کیونکہ بہت سی ٹیکنیکس استعمال ہوتی تھی. ہم نے پہلے بھی آپ کو اپنے شو میں بتایا تھا جب ہم انٹرویوز کر رہے تھے آرگنائزرز کے, کہ کائٹ جو فلائنگ ہوتی تھی وہ بھی ایک آرٹ ہوتا تھا. اس آرٹ کے اندر ڈفرینٹ جو ہوتا ہے حربے استعمال کیے جاتے تھے. خواتین کو اسپیشلی کہا جاتا تھا کہ آپ ڈور کو اس انداز سے پکڑیں, کیونکہ اوپر جو ہوتی تھی آپ جو پیچ ملاتے ہیں نیبرز کے ساتھ ساتھ اور ارد گرد جو آپ کو کوئی نظر آ جائے اوپر, اور اسپیشلی اس کو ایک آدھا گھنٹہ آپ اس کو ڈفرینٹ ٹیکنیک کے ساتھ چاہتے تھے کہ اگلے کی آپ نو گڈی کو آپ کاٹ دیں, اور اس کے بعد وہ جو ایک مرحلہ ہوتا تھا لوگ اس گڈی کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے تھے, پوری یہ سیلیبریشن ہوتی تھی, ڈھول بجتے تھے اور باقاعدہ باجے بجائے جاتے تھے. اور خاص طور پہ ہمارا وہ طبقہ جو باجے نہیں بجا سکتا, وہ مجھے یاد ہے گھی کے ڈبے ہوتے تھے خالی, ان کو ٹین کے ڈبوں کو وہ بجاتے تھے جس سے وہ ساؤنڈ کریٹ ہوتی تھی. اور اس کے ساتھ ساتھ کھانوں کا اہتمام, دیگیں پکری ہوتی تھیں, گھروں میں لائٹیں ہوتی تھیں, ایک رات پہلے اس چیز کا اہتمام کیا جاتا تھا. لڑکیاں, کزنز, فیملی سب چھتوں پہ چڑھی ہوتی تھی. لیکن آپ نے 2-3 چیزوں کا بہت خیال رکھنا ہے. ایک تو اسپیشلی گورنمنٹ آف پاکستان نے اسپیشلی کہا ہے کہ لاہور میں جو بسنت منائی جا رہی ہے وہ چھتیں جو ہے منہدم ہو چکی ہوئی ہیں, جو کہ واقعی اتنی پرانی عمارتیں ہیں, ان پہ پلیز آپ لوگ مت چڑھیں, کیونکہ obviously کوئی نہ کوئی ناخوشگوار واقعہ نہ پیش ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے 132 گانوں کی ممانعت کی گئی ہے جن کے لیرکس جو ہیں بالکل جو ہیں تھوڑے سے, ہم کہتے ہیں نا کہ ہمارے ٹریڈیشنز کے تھوڑے سے اگینسٹ ہیں یا تھوڑا سا ولگر کانٹینٹ ہے, تو ان کو نہ لگایا جائے. اور اس کے ساتھ ساتھ پلیز آپ سے ایک بار پھر ریکویسٹ کی جاتی ہے, ویسے تو آپ لوگوں کو بھی پتا ہے اور گورنمنٹ نے اس پہ اسٹرکٹ ایکشن بھی لینے کا بھی کہا گیا اور کہا بھی ہے کہ کوئی کیمیکل ڈور استعمال نہ کرے. اور اس کے ساتھ ساتھ بچے چھتوں پہ چڑھے ہوئے ہیں, پلیز کوئی ہوائی فائرنگ نہ کرے, کیونکہ ہوائی فائرنگ سے بہت اللہ نہ کرے کسی گھر میں جو ہے وہ جو خوشی ہے وہ غمی میں تبدیل ہو جائے. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں, اور اس فیسٹیول کو تبھی ہم کامیاب بنا سکتے ہیں جب ہم ان چیزوں سے احتیاط کریں. ہماری ایک پرسنل رسپانسبلٹی ہے, ہر شہری کی اپنی رسپانسبلٹی, ہر سٹیزن کی رسپانسبلٹی ہے کہ ہم جو ہے ان چیزوں سے اوائڈ کریں. اور ویسے ہی ہسپتالوں میں جو ہے وہ کہا گیا ہے کہ ایمرجنسی بھی ہوگی, لیکن اللہ نہ کرے کہ ایسا کوئی واقعہ پیش آئے. ہم چاہتے ہیں ہم ہر سال اس سیلیبریشن کو خوبصورت طریقے سے سیلیبریٹ کریں تاکہ آگے آنے والی نسلیں جو ہیں ہماری وہ بسنت سے محروم نہ ہو سکے. ہم نے سوچا کہ آج ہم نے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اسپرنگ فیسٹیول, اسپرنگ سیلیبریشن کے حوالے سے. تو چھوٹی سی ہم لوگ بریک پہ جا رہے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیں. ویلکم بیک ویورز. آج ہم ایسے موضوع پہ بات کرنے جا رہے ہیں جو ہر گھر, ہر رشتے, ہر ذہن کو کہیں نہ کہیں متاثر کر رہا ہے. آج کی جو عورت ہے وہ تعلیم یافتہ عورت ہے, امپاورڈ عورت ہے, خود مختار عورت ہے. اور ایک یہ جو امپاورڈ وومن ہے یہ ایک مثبت تبدیلی تو لے کر آ رہی ہے, مگر سوال یہ ہے کہ خود مختاری جو ہے اس کی پرسنل لائف کو کتنا افیکٹ کر رہی ہے. ہم نے اکثر دیکھا ہے جو خاتون جو ہیں امپاورڈ ہیں, کسی پوزیشن پہ پہنچتی ہیں, ان کی ازدواجی زندگی جو ہے کہیں نہ کہیں متاثر ہوتی ہے. کیونکہ اکثر یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے امپاورمنٹ تو کہہ دیتے ہیں جی ہماری عورت امپاورڈ ہو, مگر امپاورمنٹ جو ہے یا امپاورڈ عورت کو ایکسیپٹ کیا جاتا ہے گھر میں, اور جب ایکسیپٹ کیا جاتا ہے تو ان کی زندگی کیسی ہوتی ہے. اور جب نہیں ایکسیپٹ کیا جاتا, جب کہا جاتا ہے جی تم تو کھانا نہیں پکا رہی, تم تو وقت پہ نہیں آ رہی, تمہارے تو لیٹ میٹنگز چل رہی ہیں, تم کہاں تھی, شک و شبہات بڑھتے ہیں, اس سے لڑائیاں پیدا ہوتی ہیں, بچے متاثر ہوتے ہیں, بچوں کو ٹائم نہیں دیتی, تو جو ایک گلٹ فیلنگ کروایا جاتا ہے, عورت کو ایک گلٹ دلوایا جاتا ہے, تو اس عورت کو جو ہے اس کی ذہنیت کیفیت کیا ہوتی ہے, وہ عورت اپنا گھر کیسے بچا سکتی ہے, کیا کرنا چاہیے. اور کیونکہ میاں اور بیوی دونوں ہی اس گاڑی کے 2 پہیے ہیں, ان پہیوں کو اکٹھے ساتھ مل کر ہی اپنی زندگی بہتر بنانی ہے. تو آج ہم اس بارے میں بات کریں گے خود مختار عورت کے کیا مسائل ہیں اور وہ مسئلے کیسے اپنے جو ہے حل کر سکتی ہے. اور آج ہمیں جوائن کیا ہے, آپ نے ان کو ہمارے شو سے پہلے بھی دیکھا ہے, اور ڈاکٹر فرا المومنین, ریلیشن شپ ایکسپرٹ, میں ان کو ویلکم کرتی ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیا حال چال ہے آپ کے؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. ڈاکٹر صاحب آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ. اچھا, آپ خود بہت ایک امپاورڈ خاتون ہیں. Yeah. You've been working, I've been finding your videos everywhere, you've been talking on relationship. تو آپ ڈفرینٹ لیکچرز بھی دیتی ہیں, تو کبھی آپ کو محسوس ہوا ہے کہ آپ کی جو امپاورمنٹ ہے وہ کہیں نہ کہیں افیکٹ ہو رہی ہے, یا آپ کو بار بار گلٹ دلوایا جا رہا ہے؟ Yeah, it happens because
دیکھیں امپاورڈ خاتون پہلے ڈیولپ کیوں ہو رہی ہے، یہ تو ہمیں پہلے یہ بھی سوچنا چاہیے کہ کیا صرف اب خواتین جو ہیں وہ امپاورڈ آ رہی ہیں. اگر ہم اپنے ریلیجن کی بیک پہ جائیں تو حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، اگر ہم دیکھیں تو سب سے پہلی خواتین جو امپاورڈ خاتون ہیں تو وہ ہوں گی، بیکاز جن کو ایک جگہ پر آباد کرنے کے لیے چھوڑ دیا گیا اور وہ وہاں پر موجود تھیں، اور اس کے بعد جو ہے مطلب انہوں نے ہی اس جگہ کو آباد کیا. تو اسی طرح سے مطلب ہم یہ سوچتے ہیں کہ شاید اب خواتین جو ہیں وہ باشعور ہیں اور اب ان کے اندر جو ہے وہ چیزیں ڈیولپ ہو رہی ہیں. اٹس ناٹ لائک دیٹ. اگر ہم پھر ایک اور جگہ پر ہسٹری میں چلے جائیں، اپنے ریلیجن کی ہسٹری میں چلے جائیں، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب پہلی وحی نازل ہوئی تو ان کو جس خاتون سے مشورہ لیا، جن سے انہوں نے، وہ بھی ایک خاتون تھی، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے انہیں انڈورس کیا کہ آپ جو ہیں وہ بالکل ٹھیک راستے پہ ہیں. تو اب ہم کہتے ہیں کہ خاتون سے مشورہ کیوں لیا جائے، یا خاتون کو کیا پتا ہوتا ہے، یہ تو ناقص العقل ہے، اس سے تو مشورہ لینا، بات کرنا. حضرت خدیجہ الکبریٰ بہت امپاورڈ خاتون میں سے تھی، تاجر تھیں وہ. ایگزیکٹلی. تو اب یہ جو ہم سوچ رہے ہیں نا کہ امپاورڈ خاتون اب آ رہی ہیں، یہ اس لیے میں نے دو نام لیے کہ امپاورڈ خواتین ہمارے ریلیجن کا ہمیشہ سے حصہ رہی ہیں. مگر اس وقت فرق کیا تھا کہ اس امپاورڈ خاتون کے ساتھ جو مرد تھا وہ بھی ایک اس سے بلکہ زیادہ سوچ بچار والا، اس سے آگے کی سوچ رکھنے والا، ان سے زیادہ میچور انسان تھا، جس کی وجہ سے وہ اس خاتون کو سنبھال بھی پایا اور آگے لیڈ بھی کر پایا. آج کی خواتین جو ہیں وہ ان کو شعور دے دیا گیا، ان کے پاس تعلیم ہے، ان کو بولنے کا رائٹ دے دیا گیا، انہیں پتہ لگ گیا ہے کہ میرے رائٹس کیا ہیں، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے. تو آج کی خاتون جو ہے جب وہ سوال کرتی ہے تو پھر ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ اوہ مائی گاڈ، یہ تو اپنے رائٹس کے بارے میں بات کریے. پرابلم آج کی خاتون میں نہیں ہے، پرابلم آج کے مرد میں ہے، کیونکہ اس کو ہم اس طرح انفارچونیٹلی گروم نہیں کر پائے کہ وہ اس چیز کے لیے ٹرین ہو کہ وہ جواب بھی دینے کا مجاز ہے، وہ اس چیز کا بھی ہے کہ اس نے مشاورت سے چلنا ہے. ہم نے اپنے بچوں کو، اپنے بوائز کو یہ سکھایا ہے کہ انہوں نے بس لیڈ کرنا ہے، اور انہوں نے صرف ان کی سپرمیسی ہے. یس، وہ ماتحت سمجھتے ہیں خواتین کو اپنی، کہ وہ ان کی ماتحت ہیں، مگر ماتحت نہیں ہے، وہ دونوں ایک دوسرے کے شراکت دار ہیں، میوچل ریلیشن شپ ہے. اٹس ناٹ اے باس اینڈ جو ہے وہ والا ریلیشن شپ نہیں ہے، یہ تو دونوں کا محبت کا تعلق ہے. تو اس وجہ سے جب آج کی خاتون امپاورڈ ہوتی ہے اور میل اگر اسی قدر باشعور نہیں ہے اور اسی طرح اس کو دیکھ کے خوش نہیں ہو سکتا، اس کی گروتھ پہ تالی نہیں بجا سکتا، تو پھر وہاں سے مسائل جو ہے وہ شروع. اچھا، ایک اور چیز فرح میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں، بالکل آپ نے کرکس بتا دیا، مسائل کہاں ہیں. کہتے ہیں کہ ٹیچ یور سن، اپنے بیٹوں کو جو ان کی تربیت اچھی کرو، تاکہ وہ عورتوں کی جا کے، تو بڑی بات ہے نا، یہ سٹیپ ہوتا ہے چگلی کرنا، سب سے بڑی بات ہوتی ہے اپنی ماں سے چگلی کرتے ہیں. پھر اگر عورت کوئی آفس میں کام کر رہی ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی باس جو ہے اپر ہائر کی بھی جا کے چگلی کر رہا ہوتا ہے. اور پھر عورت کسی بھی جگہ ہوتی ہے تو اس کو کارڈن آف کیا جاتا ہے. اب وہ اتنی اسٹرانگ ہو جاتی ہے سہ کے کہ اس کو جواب دینا آ جاتا ہے، اس کو پتا ہے کہ اس اپنی پروٹیکشن کیسے کرنی ہے. پھر کہا جاتا ہے عورت بدتمیز ہو گئی ہے، اس کا جو ہے سریا آ گیا ہوا ہے، وہ تو کسی کو سمجھتی نہیں ہے، وہ تو کسی کو خاطر میں نہیں لاتی. تو پھر کیا کہا جائے، کیا کرے اور وہ عورت؟ میرا خیال ہے پہلے یہ جو ریلیشن شپ دونوں کے، جو ہسبینڈ اینڈ وائف، چونکہ ہم نے پہلے بھی، آپ نے بھی جیسے ذکر کیا کہ دونوں گاڑی کے پہیوں کی طرح ہیں، دونوں کا ایکول ہونا، مطلب اگر ایک بڑا ہوگا چھوٹا ہوگا تو گاڑی تو نہیں چلے گی نا. گاڑی کے پہیے تبھی چلتے ہیں جب سارے جو ہیں ایک ہی شکل کے ہوتے ہیں. تو ان دونوں کے اندر میرا خیال ہے کمپیٹیبلٹی چیک جو ہے وہ شادی سے پہلے ہونا چاہیے. خواتین کو بھی اپنی اپروچ اور سوچ کا پتہ ہونا چاہیے. دیکھیں، خواتین بھی مختلف طرح کی ہیں. اٹس ناٹ لائک دس کہ ہر خاتون جو ہے وہ ایمبیشیس ہے، ہر خاتون ورک کام نہیں کرنا چاہتی. ہماری خواتین کچھ ایسی بھی ٹرینڈ ہیں جن کے ذہنوں میں بچپن سے ہوتا ہے کہ انہوں نے شادی کرنی ہے، گھر کے اندر رہنا ہے، گھر کی مینٹیننس کرنی ہے، یا گھر کو صرف دیکھنا ہے. تو آپ اگر ایسے مرد نہیں ہیں جو کہ ایک ایسی اسٹرانگ فیمیل کو ٹالریٹ کر سکتے ہیں یا ایمبیشیس خاتون کو ہینڈل کر سکتے ہیں، تو ڈونٹ گیٹ میرڈ ود دیٹ اسٹرانگ فیمیل. آپ تبھی اس خاتون اسٹرانگ فیمیل سے شادی کریں جس میں سوچ بچار کا جو ہے وہ موجود ہے، جب آپ خود اس سے تھوڑا سا اوپر کے لیول کے سوچ. جیسے آپ نے ایک ورڈ سنا ہوگا، الفا مین اینڈ الفا وومن. سو اف یو کی ناٹ ہینڈل این الفا وومن،
تو آپ ڈونٹ میری. یس ڈونٹ میری. آپ اگر تبھی اس کے ساتھ شادی کرنے کی طرف آئیں جب آپ خود ایک الفا مین ہوں. اچھا یہ چیز بھی ایک مائنڈ سیٹ کی بات ہے. اکثر دیکھا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں تو گھریلو لڑکی نہیں چاہیے, ہمیں تو وہ لڑکی چاہیے جو کہ کچھ کرے, اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو, ورکنگ وومن بھی نہ ہو, لیکن اس کو ہم کام کرائیں یا نہ کرائیں یہ ہماری مرضی ہے, اس کو آنا سب کچھ چاہیے. یہ کیا مائنڈ سیٹ ہے؟ یہ مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ اصل میں ہم چاہتے تو ہیں کہ مطلب جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمیں لڑکی ڈاکٹر, بہو بھی ڈاکٹر چاہیے, اور اس کے بعد ہم نے اس سے کام بھی نہیں کرانا. تو آپ ایسی ڈاکٹر بہو کیوں ڈھونڈ رہے ہیں جس بیچاری نے 5 سال ایک سٹرگل کی ہے, ایک تعلیم حاصل کی ہے. اور بعض خواتین بھی ہوتی ہیں کہ انہیں پتا ہوتا ہے کہ ہم نے میڈیکل کر کے بھی گھر میں ہی بیٹھنا ہے. سو 2 پیرنٹس یہ دیکھ رہے ہیں. اچھا اب آج کل سسٹم یہ بھی ہو گیا ہے کہ اب ایک بندے کی انکم پر گھر نہیں چلتا. سو اف یو آر تھنکنگ کہ ہمیں ایک ورکنگ وومن چاہیے تو آپ کو یہ بھی سوچنا پڑے گا کہ مجھے اس کو گھر میں کیا پرووائڈ کرنا پڑے گا. مطلب آپ یہ ایکسپیکٹ کریں کہ وہ کام کر کے 5 بجے آئے, 5 بجے گھر آ کے کھانا بھی بنائے, پھر آپ لوگوں کو گرم گرم روٹیاں بھی دے, سرو کرے, تو اٹ کانٹ بی لائک دس نا. آپ ہیومنلی اس کو پاسبل نہیں ہے. بہت ساری فیمیل کرتی ہیں, آپ بھی گھر جاتی ہوں گی, آپ بھی کچن میں گھستی ہوں گی, میں بھی گھر جاتی ہوں, میں بھی کچن میں گھستی ہوں. یہاں گلیمر عورت بھی جو ہے وہ بھی ماسی ہے گھر کی, چاہے وہ میں کہتی ہوں مدر ٹیریسا تھیں, چاہے وہ ہماری ڈیانا تھیں, چاہے وہ ملالہ یوسفزئی ہے, بے نظیر بھٹو صاحبہ, سب نے گھر کے کام کیے ہوں گے, سب نے بچے بھی پیدا کیے, پالے بھی ہیں. ایگزیکٹلی. تو بٹ دا تھنگ از کہ مگر اس میں پیچھے تھوڑا سا کمفرٹ اگر نہیں ہوگا نا, مطلب آپ کام بھی لے رہے ہیں, کام کر بھی رہی ہے, اور آپ کمفرٹ بالکل بھی پرووائڈ نہیں کر رہے ہیں, اور آپ صرف اس کو کرٹیسائز کرتے جا رہے ہیں, تو پھر وہاں پر کلیشز جو ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں. اچھا ایک اور جو سوچ ہے, مرد اکثر کہتے ہیں کہ آج کی عورت جو ہے کنٹرول نہیں بلکہ مقابلہ کرتی ہے. تو یہ مقابلہ کرتی کیا ہوتا ہے؟ کیا مقابلہ ہو سکتا ہے آپ کا؟ فائنینشلی مقابلہ ہوتا ہے, مینٹلی مقابلہ ہوتا ہے, کپڑوں کا مقابلہ ہوتا ہے, کچن کون زیادہ رن کرے گا اس کا مقابلہ ہوتا ہے. مقابلہ ہے کس چیز کا؟ اب میرا نہیں خیال کہ عورت مقابلہ کرتی ہے. میرا خیال ہے کہ وہ تب جواب دیتی ہے جب اسے کنٹرول کیا جا رہا ہوتا ہے. باشعور خاتون جو ہے, جب اسے آپ کنٹرول کرنے کی کوشش کریں گے اور آپ کہیں گے کہ جو میں کہہ رہا ہوں منوان صرف اسی کو مان لو, تو پھر چونکہ وہ باشعور ہے, وہ سوال کرے گی, وہ چاہے گی آپ اس سے مشاورت کریں. اسے آپ دلیل سے تو راضی کر سکتے ہیں, دلیل سے تو کنونس کر سکتے ہیں, لیکن صرف پاور کی بیس پہ یا کنٹرول کی بیس پہ اس کو آپ قابو نہیں کر سکتے. اچھا اکثر مرد حضرات کو دیکھا ہے جن کی خواتین جو ہے کام کرتی ہیں, ان کو پتہ ہے کام کرتی ہیں, وہ خود کرواتے ہیں کام, وہ بار بار گلٹ فیلنگ ڈالتے ہیں, بچوں کو ٹائم نہیں دیا, بچوں کو ٹائم نہیں دکھا, دیکھو آج یہ ہو گیا, چھوٹی چھوٹی بات پکڑ کچن کی صفائی نہیں دیکھی تھی, بچوں کا ہوم ورک آیا ہوا تھا وہ نہیں کروایا. تو یہ ذمہ داری صرف عورت کی ہے کیا؟ عورت ہی گھر کے کام بھی کرے, باہر کے کام بھی کرے, اور سسرال کو بھی دیکھے, اور کوئی آئے گئے کو بھی دیکھے, اور اپنے میاں کو دیکھے, تو اس میں مرد کا کیا کام ہوا پھر؟ میں یہی بات کروں گی. اصل میں ہمارا یہ ساری کی جو بیس ہے وہ ریلیجن سے دوری ہے. اگر ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پہ چلے جائیں تو وہ اپنی خاتون خانہ کے ساتھ گھر میں ہیلپ بھی کرتے تھے, اپنے کپڑے بھی خود سی لیتے تھے, اپنے جوتے بھی خود صحیح کر لیتے تھے. تو اگر ان کی لائف کو لے کر ہم چل رہے ہیں اور ان کو ہم نے اپنا وہ مانا ہوا ہے کہ ان کو ہم فالو کرتے ہیں, تو اس کے باوجود اگر آپ اٹھ کے گلاس پانی کا بھی نہیں پیتے تو پھر آپ دیکھ لینا کتنا تضاد ہے آپ کی سوچ میں اور آپ کی پریکٹیکل ورکنگ میں. اس کے برعکس اگر مرد نے کبھی غلطی سے بچے کا پیمپر چینج کر دیا, پورا زمانہ جو ہے وہ اس عورت کو بدوائیں دے دے کے, کوسوے دے دے کے مار دے گا. بالکل ایسا ہی ہے. جیسے میرے کیس میں ایسا ہوتا تھا کہ مائی ہسبینڈ واز ویری کوآپریٹو ود می, کہ وہ کچن کے برتن بھی مجھے اٹھا کے ساتھ دینے اور کچن میں کٹنگ بھی کرنی. تو جو میری نندیں تھیں وہ اسٹریٹ ہوئے مجھے آ کے کہتی تھیں, فرا دس از ناٹ دا وے, یہ تو کوئی گھر کی بات, یہ مردوں کے کرنے کے کام تو نہیں ہے جو وہ کر رہا ہوتا ہے. تو بٹ دس از مطلب آپ کے ساتھ بھی جب وہ رہ رہا تھا, ہی واز لائک دس, ہی واز ہیلپنگ ہز مدر آلسو, تو اس وقت تو کوئی پرابلم نہیں تھا. مگر جب وہ اپنی وائف کی مدد کر رہا ہے تو آپ سب اس کے پیچھے ایک محاذ کھڑا کر دیتے ہیں. میرا خیال ہے ہم مرد کی زندگی بھی بہت تنگ کر دیتے ہیں, سوری ٹو سے. ہم نے اس کو, خواتین کی لڑائیوں نے اصل میں مرد کو بھی اتنا پریشرائز کر دیا ہے, اس کو پریشان کر دیا ہے کہ اس کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ میں نے کس طرف کو جانا ہے, میں نے کس کی ہیلپ کرنی ہے, میں نے اس کی سننی ہے, کس کی سننی ہے. دشمن دیکھا ہے یس, مرد اتنے دشمن نہیں ہوتے جتنے عورت دشمن ہے. ایگزیکٹلی. تو ان کی وجہ سے ہی سارے موسٹلی پرابلمز آ رہے ہوتے ہیں. میل کو مائیں ہی بیچاری اپنے تنگ سمجھ رہی ہوتی ہیں کہ میں اپنی بہو کو کر رہی ہوں, جب میں اس کو کرٹیسائز کر رہی ہوں یا اس سے ایکسٹرا ڈیمانڈ کر رہی ہوں تو میں بہو کو تنگ کر رہی ہوں. ایکچوئل میں وہ اپنے بیٹے کو تنگ کر رہی ہوتی ہے. ایسی بھی ہم نے مائیں دیکھی ہیں جو کہتی ہیں ہائے میری بیٹی بہت کام کرتی ہے, بہت کام کرتی ہے, پورا دن کام کری ہوتی ہے, اور اگر بہو کام کرے تو سارا دن آوارہ ہے, گھر میں آتی ہی نہیں ہے. مطلب کہ یہ کیا تضاد ہے؟
یہ بس ہماری اپنی ہم نے سوچ بنائی ہوئی ہے نا, ہم نے وہ اس کو کریڈٹ دینا ہی نہیں ہے. مطلب مجھے یاد ہے ایک دفعہ میں اپنی پہلے دن اپنی عید پہ اپنے گھر نہیں جاتی تھی, تو میرے سسرال میں سب لوگ آئے ہوتے تھے, تو غلطی سے میری میڈ نے, جو میرے گھر کی میڈ تھی, تو اس نے کہا باجی تسی نہیں گھر جانا. تو میری ساس نے کہیں سن لیا, اللہ ان کو جنت نصیب کرے, تو وہ وہاں سے آئیں اور اس نے میڈ کو کہا اے تو میری نونو کی پٹیاں پر آ رہی ہیں بھائی. مطلب مطلب کہ اگر کسی اور نے بھی اس کو اپریشیٹ کر دیا تو وائی اپریشیٹڈ ہر, بیکاز اس کی تو ڈیوٹی ہے میرے گھر میں میری بیٹیاں آئیں اور ان کو وہ ہینڈل کرے اور ان کو وہ سرو کرے. بٹ اگر وہ خود سوچ بھی نہیں رہی, وہ تو بیچاری کھڑی ہوئی ہے, لیکن اگر کسی اور نے بھی کہہ دیا تو کیوں کہہ دیا. سو وی ڈونٹ انکمفرٹیبل کرنا کسی کو, یہ تو ہے. اچھا بیلنس کیسے رکھا جائے؟ تعلیم یافتہ خواتین کی طلاق بہت زیادہ ہو رہی ہے, شرح بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. خود مختار عورت جو ہے آج اس نہج پہ کھڑی ہوئی ہے کہ اگر اس کو کہیں سے پرابلمز ہیں تو وہ الگ ہو جائے, وہ اپنے آپ کو خود سپورٹ کر سکتی ہے. کیا یہ بات غلط ہے فرح؟ نہیں, میرا خیال ہے یہ غلط نہیں ہے, کیونکہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ مینٹل پیس اینڈ آپ کی مینٹل جو ہے ریلیکسیشن اینڈ کمفرٹ از دا پریورٹی فار اینی بڈی, چاہے وہ میل ہے چاہے وہ فیمیل ہے. اگر آپ کے پاس ریلیشن شپ میں مینٹل پیس نہیں ہے تو طلاق ایک ایسا عمل ہے جو ناپسندیدہ ضرور ہے. اگر بالکل کرنا جائز ہی نہ ہوتا تو وہ پھر ہوتا ہی نہ. یہ جائز اس لیے ہے کیونکہ پرابلمز ہوتے ہیں, کچھ جگہوں پر جینون پرابلمز ہوتے ہیں جہاں جینونلی آپ جو ہے وہ سروائیو نہیں کر سکتے. میں ان لوگوں کی بات نہیں کر رہی جو بلا وجہ کی لڑائیاں پیدا کر کے اور معاملات کو خراب کر لیتے ہیں, میں ان کی بات نہیں کر رہی. میں ان لوگوں کی بات کر رہی ہوں جو جینون پرابلم میں ہوتے ہیں اور جینونلی وہ ریلیشن شپ کو کنٹینیو نہیں کر پا رہے ہوتے, جس میں ان کی اپنی پرسنالٹی بھی ڈسٹرب ہو رہی ہوتی ہے, بچوں کی لائف بھی ڈسٹرب ہو رہی ہوتی ہے. میرے خیال میں ان کو ڈیسیژن یہ لے لینا چاہیے کہ وہ سیپریٹ زندگی گزاریں. ختم کیسے کر سکتے ہیں ہم اس صورت میں؟ صرف ایک طریقہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو, لڑکوں کو اس چیز کے لیے گروم کریں کہ انہوں نے خود مختار عورت کو ڈیل کیسے کرنا ہے. وہ خود مختار عورت آپ کی بدتمیزی سے ڈیل نہیں ہوگی. پیار سے عورت کو آپ اگر ایک لفظ بھی کہتے ہیں نا تو اس کو کہنا اور اس سے منوانا, میرا خیال ہے ہم سے بیوقوف کوئی دنیا کی مخلوق نہیں ہے جس کو اگر آپ نے 2 پیار کے لفظ بول دیے ہیں تو آپ اس سے کچھ بھی منوا سکتے ہیں. تو آپ پیار سے بنوا لیں وہی بات جو آپ. اچھا یہ بھی مجھے بتائیے گا کہ آپ کا جو ریلیشن شپ ہے ازدواجی زندگی میں, میں اور ہم کا کیا رول ہے؟ ہم جب تک نہیں ہوگا تو میں دونوں جب میں پہ آ جاتے ہیں نا, دیکھیں محبت کچھ بھی نہیں ہوتی میرے مطابق. سب لوگ ہم ایک دوسرے سے ضرورتوں کی وجہ سے جڑے ہوئے ہیں. ہم جتنے اچھے سے وہ ضرورت ایک دوسرے کی پوری کرتے ہیں اتنا ہی زیادہ وہ تعلق ہمارا بانڈ سٹرونگ ہوتا ہے. مطلب میں آپ کے گھر کو کمفرٹ دوں, آپ گھر میں آئے ہیں میں آپ کو مسکراتی ہوئی ملوں, آپ میری فائنینشیل نیڈ پوری کریں, میں آپ کی باقی فزیکل نیڈ, آپ کی گھر کی چیزیں, سب چیزیں پوری ٹائم پہ پوری کروں, اور اس کے بعد میں آپ کو کرٹیسائز نہ کروں, تو ہمارا بانڈ سٹرونگ رہے گا. لیکن جب کسی ایک شخص نے بیچ میں سے بولنا شروع کر دیا کہ میں یہ نہیں کر رہا ہوں, میں تمہیں کھانا پرووائڈ کر رہا ہوں, میں تمہیں یہ دے رہا ہوں, تم مجھے بدلے میں نہیں دے رہی, تو تعلقات خراب ہو جاتے ہیں, چیزوں کی اندر دراڑیں پیدا ہو جاتی ہیں. جتنی خوبصورتی سے ہم ایک دوسرے کی ضرورت پوری کرتے ہیں اسی طرح سے ہمارا بانڈ اتنا ہی خوبصورت بنتا چلا پر ہم یہی سے واپس سٹارٹ کریں گے. ہم نے چھوٹی سی بریک لینی ہے. ویورز آپ لوگ بھی دیکھ رہے ہیں, بہت امپورٹنٹ ڈسکشن ہو رہی ہے. بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں, ہمارے ساتھ رہیں. ویلکم بیک ویورز. اب بات کرتے ہیں خود مختار عورت کے حوالے سے جن کی جو ہے ڈیورس ریٹ جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے, اور کہتے ہیں نا کہ یہ طلاق کی وجہ کیا ہے, اصل وجہ پہ نہیں جاتے, بس ایک معاشرے میں ایک نوشن دے دیا جاتا ہے کہ خود مختار امپاورڈ عورت جو ہے وہ بہت سر چڑھ کر بولتی ہے, اس کو ریلیشن شپس کی کوئی قدر نہیں ہے. اور تعلیم یافتہ خواتین کے حوالے سے بھی کہا جاتا ہے کہ شرح طلاق بہت زیادہ بڑھ رہی ہے. تو آج ہم اس پہ ڈسکس کر رہے ہیں, اور ہمارے ساتھ فرح المومنین ریلیشن شپ ایکسپرٹ جو ہیں موجود ہیں. جی فرح بات کر رہے تھے ڈیورس ریٹ کے حوالے سے. آپ نے بہت امپیکٹفل باتیں کی ہیں کہ ڈیورس کی اصل وجہ کیا ہوتی ہے. رشتے کھوکھلے کیوں ہو جاتے ہیں فرح؟ یہ بھی بہت ایک امپورٹنٹ سوال ہے, کیوں ہوتے ہیں؟ جب میرا خیال ہے کہ 2 لوگ ایک ساتھ رہ رہے ہیں اور اگر کوئی شخص ایک ایفرٹ کر رہا ہے اور دوسرا اس کی ایفرٹ کو اپریشیٹ نہیں کر رہا, یا اس کو سب کے سامنے اس کو اپریشیٹ کرنے میں کوئی پرابلم آ رہا ہے, تو ود دا پیسج آف ٹائم آپ کے اندر احساس پیدا ہونا شروع ہوتا ہے تو یہ تو مجھے سمجھ ہی نہیں رہا,
یا یہ تو مجھے سمجھ ہی نہیں رہی, یہ مجھے انڈرسٹینڈ ہی نہیں کر رہی. تو آہستہ آہستہ پھر جب آپ بولنا شروع کر دیتے ہیں, میں نے کہا نا جتنی خوبصورتی سے آپ ایک دوسرے کی ضرورت پوری کرتے ہیں, جب آپ ضرورت کے اندر بولنا شروع کر دیتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں نا کہ آپ احسان کر کے جتلانا شروع کر دیتے ہیں, وہاں پہ آہستہ آہستہ چیزوں کے اندر دراڑیں پیدا ہو جانا شروع ہو جاتی ہیں. جو لفظ کا زخم ہے نا وہ کبھی مندمل نہیں ہوتا, وہ کبھی نہیں ٹھیک ہوتا. اس لیے کہا جاتا ہے بولنے سے پہلے بہت دفعہ, ہزار دفعہ سوچیں کہ آپ کیا کہنے جا رہے ہیں, کیونکہ اس کا امپیکٹ جاتا ہی نہیں ہے. جیسے ہی ہم خواتین اور مردوں کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہوگا کہ جب کوئی آپ کو کسی نے ایک بات کی, آپ نے بھول گئے, آپ آگے چلے گئے ہیں, دوبارہ جب کوئی بات ہوگی تو آپ کو پچھلی ساری باتیں یاد آنی شروع ہو جاتی ہیں کہ اچھا دیکھا انہوں نے اس وقت میرے ساتھ یہ کیا تھا, تب میرے ساتھ یہ ہوا تھا, تب وہ ہوا تھا. پھر آپ آپ کہتے ہیں جی عورتیں بھولتی ہی نہیں ہیں, پرانی ساری کہانیاں شروع کر دیتی ہیں, کیونکہ آپ نے پچھلی والی بات کو ہینڈل ہی نہیں کیا. آپ نے اس کے اوپر مٹی ڈالی اور وہ بیچاری کو آپ نے کہا کہ بس اب ہنسنا شروع کر دو اور بولنا شروع کر دو. ہمارا مرد ایک روایتی گھر اور ایک امپاورڈ وومن کے بیچ میں پھنس چکا ہوا ہے, کیونکہ ایک طرف اس کی ڈور کھچی جاتی ہے اس کے گھر والے کہ تم نے کیا رکھ لیا, تم کوئی اس پہ روک ٹوک نہیں کرتے, تم اس کو دیکھتے نہیں ہو, وہ کب آتی ہے کب جاتی ہے, تم نے اس کا دیکھا ہے وہ کہاں جا رہی ہے, باہر چلی جاتی ہے. اور اس کے برعکس جو مرد ہوتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں ایک ایسی عورت لاؤں جو کہ مجھے بھی سپورٹ کرے, میرے گھر کا جتنا بھی ایکسپینس ہے اس کو ہم ہاف آف کر کے لگزوریس لائف گزاریں. تو بائی دی اینڈ آف دی ڈے وہ مرد جو ہے پھر ایک دقیانوسی سوچ رکھنا شروع کر دیتا ہے. کیا کریں اس مرد کو, کیسے ہم سمجھائیں کیا کرنا چاہیے, کیسے اس چیز کی وہ کہ اپنی عورت کی وہ رسپیکٹ کرے؟ دیکھیں ہم نہیں سمجھا سکتے, وہ مرد کو خود سمجھنا پڑے گا. یہ بچپن سے گروم کرنے والی چیزیں, یہ فیمیل کا پھر ایک رول آتا ہے. ہم خواتین ہی دیکھیں, جیسے ہمارا بچہ روتا ہے نا, بچپن میں بیٹا روتا ہے تو ہم اسے پہلی لائن یہ بولتے ہیں تم کیوں رو رہے ہو, لڑکے تو نہیں روتے. ہم نے اس کو سکھا دیا ہے کہ یو کانٹ ایکسپریس یور فیلنگس. ہم نے اسے بتا دیا ہے کہ تم مرد ہو اور تم نے اسٹرانگ ہونا ہے. ہمیں یہ ٹرینڈز چینج کرنے والی کی ضرورت ہے. ہمیں لڑکا ہو یا لڑکی, اس کو یہ نہیں بتانا کہ تم نے اپنی فیلنگز سنب کرنی ہے. ہم نے اسے بتانا ہے کہ تم نے ایکسپریس کرنا ہے, تم نے کمیونیکیٹ کرنا ہے, خواتین کا خیال کیسے رکھنا ہے, بچپن سے بہنوں کو ساتھ بیہیو کیسے کرنا ہے, بات کیسے کرنی ہے, آواز کتنی اونچی رکھنی ہے, کس وقت آپ کو جب غصہ آئے تو کس طرح کنٹرول کرنا ہے, کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں, بیٹھے ہوئے تو لیٹ جائیں. مطلب غصہ حرام کہا گیا ہے. تو بہت ساری چیزیں, جب ہم غصے میں بہت ساری باتیں کر دیتے ہیں اور اس کے بعد وہ چیزیں جو ہیں وہ خراب ہوتی جاتی ہیں, اور پھر فیمیل وہی غصے والی ایک بات جو اس نے کی ہوتی ہے اس کو وہ 10 سال تک پیٹتی رہتی ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ کہیں تو وہ بات آپ نہیں ہوتی ہے نا, نکلی تو آپ کے منہ سے ہی ہے. تو ہمیں گروم کرنا پڑے گا اپنے بچے کو, اور ہم فیمیل پہ ایک بار پھر رسپانسبلٹی آ جاتی ہے. اپنے بیٹوں کو بہت زیادہ گروم کریں. آنے والے زمانوں میں چیزیں اور زیادہ کرٹیکل ہونے لگیں. کچھ باپ بھی دیکھیں کہ اپنے بیٹوں کو ان کی ماں کے اگینسٹ کرتے ہیں, تمہاری ماں دیکھو نا کہاں جا رہی ہے, اس سے پوچھو, میری تو مانتی نہیں ہے, کیسے کپڑے پہن رہی ہے, کیا کری. ہم نے یہ چیزیں بھی معاشرے میں دیکھی ہیں. اس کے علاوہ بچے لڑکے کو یہ کہا جاتا ہے, اگر وہ بہن بھائی سارے ایکول ایج کے ہیں اور وہ جا کے بیٹا جو ہے گلاس لینے لگا ہے تو باپ نے آواز دیا تم نے نہیں کرنا, تم مت کرو, یہاں آ کے بیٹھو. مطلب اس کو بتایا تمہارا کام ہی نہیں ہے کچن میں جانے کا, تم تو ان کے سرپرست ہو, مالک ہو, ان کو یہ لگیں گی کام کریں گی, تم کیوں جا رہے ہو. تو یہ ٹرینڈ لڑکوں کو بھی چینج کرنا پڑے گا. یس, انہیں بتائیں کہ آپ دونوں ایک دوسرے کا حصہ ہیں, اور اگر ایک ساتھ نہیں چلیں گے تو ٹوٹ جائیں گے اور بکھر جائیں گے. ہم دونوں ایک دوسرے کا حصہ ہیں. ایک اٹوٹ رشتہ, ایک لباس, ازواج کو لباس کہا گیا. لباس سے زیادہ آپ کی کیا چیز قریب ہوتی ہے. تو اگر آپ اپنے لباس سے اپنا سطر نہیں ڈھانپ سک رہے اور اس کو آپ تار کرتے ہیں, لوگوں کے سامنے ایکسپریس کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ ہمارے معاملات کیا چل رہے ہیں, تو پھر وہاں سے تعلقات اچھے نہیں ہو سکتے, برے ہو سکتے ہیں. آپ کوشش کریں کہ اپنے جو ذاتی معاملات ہیں ان کو کمرے کے اندر حل کر لیں, کمرے کے اندر ہی سالو ہو جائیں تو اچھے رہتے ہیں. اچھا, سب سے زیادہ جو متاثر ہوتے ہیں آپ کے بچے ہوتے ہیں ایگزیکٹلی ان چیزوں کے. اور جو باپ نے کیا ہوتا ہے جو ظلم کی حد, یا اپنے اس خاوند نے اپنی بیوی کے ساتھ کیا ہوتا ہے, وہ کہیں نہ کہیں ہسٹری ریپیٹ ہوتی ہے. کیونکہ ہم جو سائیکالوجی میں جو چیزیں کہتے ہیں کہ ہم جتنی بھی پرسنالٹی ٹریٹس ڈیولپ ہوتے ہیں لیٹر آن دا اسٹیج, وہ سب بچپن کے ٹراما سے ہی ڈیولپ ہو رہے ہوتے ہیں. جو بھی ایک بچہ اپنی سراؤنڈنگس میں دیکھ رہا ہے, اپنے پیرنٹس کو ایکٹ کرتے ہوئے, مدر کو, فادر کو, وہی اس کے اندر چیزیں بلٹ اپ ہو رہی ہوتی ہیں. وہ صرف اس صورت میں چیزیں چینج ہو سکتی ہیں جیسے اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا ہے کہ خود کو سمجھو,
آپ آج بھی اگر اپنے آپ سے یہ تہیا کر لیتے ہیں کہ میں نے اپنی غلطی کو پہلے نوٹس کرنا ہے, میں نے اپنے آپ کو پہلے ایکسپلور کرنا ہے, پہلے بیوی کو یا ہسبینڈ کو کرٹیسائز کرنے سے پہلے میں نے اپنے آپ کو جاننا ہے کہ میں یہ کیوں کرتی ہوں, مجھے یہ غصہ کیوں آتا ہے, یا میرے ساتھ یہ پرابلم کیا ہے, یا میں یہ کیسے بیہیو کر رہی ہوں. تو آپ اگر خود کو سالو کرنا شروع کر دیں گے تو معاملات ہر کوئی, لیکن اپنے اپنے لیول پر ہر کسی کو یہ رول پلے کرنا پڑے گا. اچھا, اگر عورت خود مختار ہو, امپاورڈ ہو, اور مرد بہت حساس ہو, تو گھر کیسے بچ سکتا ہے؟ اور مرد بہت حساس ہو تو گھر کیسے بنے گا نا, وہ اس کو سینسٹیوٹی, تو وہ حساس, اس کو تو نہ تو اس کی امپاورمنٹ سے خوش ہو سکتا ہے, بلکہ جیلس ہوتا رہے گا, احساس کمتری کا شکار ہوتا رہے گا. ایک وقت آئے گا دنیا کو یہ بتانے کے لیے کہ دیکھا یہ میری بات نہیں مانتی تھی, یہ لے میں نے اسے ڈیورس دے دیے. وہ ڈیورس دے دے گا, فارغ کر دے گا, کیونکہ وہ خود اس لیول تک جا ہی نہیں پا رہا نا, محسوس ہی نہیں کر پا رہا کہ یہ کہاں ہے, اور اس سے میچ کرنے کے لیے مجھے اس لیول پر آنا پڑے گا, اس کو کنٹرول کرنے کے لیے مجھے اس سے زیادہ میچور ہونا پڑے گا, اس سے زیادہ سمجھدار ہونا پڑے گا, اس سے زیادہ کمانا پڑے گا, اس سے زیادہ کمانا پڑے گا. ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ دو جب لوگ ہیں, بیوی زیادہ کماتی ہے, خاوند اتنا نہیں کما پاتا, اور obviously جب بیوی کنٹریبیوٹ کرتی ہے تو خاوند اس کو بار بار کہیں نہ کہیں سرپریس کر رہا ہوتا ہے. مگر میں نے یہ دیکھا ہے کہ خواتین ہماری جو ہے نا وہ اس طرح کرتی نہیں ہیں. جو خواتین کماتی ہیں نا وہ اس چیز کو پریفرنس نہیں دیتی, اگر کہ میں اتنا کما کے لا رہی ہوں اور تم کچن میں کیا لا رہے ہو. وہ زیادہ پرابلم تب کرتی ہیں جب آپ اس کو ایموشنلی سیٹسفائی نہیں کر پاتے, جب آپ اس کی بات نہیں سن پاتے, جب آپ کے پیرنٹس کے بارے میں یا آپ کے فیملی کے بارے میں کمنٹ کرتی ہے اور آپ اس کو پھر اس وقت سنپ کرتے ہیں نا, پھر اس کی سب چیزیں جو ہیں وہ جاگ جاتی ہیں. ورنہ ادروائز آئی ڈونٹ فیل لائک کہ فیمل یہ کہتی ہے کہ میں چونکہ اتنا گھر میں لائی ہوں اور تم اتنا نہیں لا رہے. 80% خواتین مجھے لگ رہا ہے ان کی سیلری اور انکم زیادہ ہی ہوتی ہے, تو گھر میں لا رہی ہوتی ہیں چیزیں, مگر وہ اس چیز کی بیس کے اوپر وہ نہیں. فرا, بڑا ہم نے مطلب کہ آج پورا اس سیناریو کو ڈسکس کیا, تو ہمارے ساتھ موجود تھی فرا المومنین, ریلیشن شپ ایکسپرٹ, اور آج ہم نے بات کی ہے کہ امپاورڈ خواتین کی طلاق کیوں بڑھ رہی ہے, کیا وجوہات ہیں, اور کیسے ہم اس کا حل نکال سکتے ہیں. چھوٹی سی بریک پہ جا رہے ہیں, آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیں. ویوز تھوڑی سی انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کے حوالے سے بات کرتے ہیں, جہاں آج کل ڈراماز جو ہیں بہت آؤٹ آف دا باکس بن رہے ہیں. ایک ڈراما جو ہے ایک اور پاکیزہ, آپ نے دیکھا ہوگا اس کی جو کہانی ہے وہ کتنا سوشل سٹگماز کے اوپر ہے, ڈیجیٹل وائلنس کے اوپر ہے, سائبر کرائم کے اوپر ہے. ایک ایسے کپل کی ویڈیو جو ہے وہ لیک کر دی جاتی ہے, اور اس کے بعد جو سیناریو بلڈ اپ ہوتا ہے, ان کو کن کن پرابلمز سے فیس کرنا پڑتا ہے, اور بائی دی اینڈ آف دا ڈے وہ جو ہے کپل جو ہے کون سی ہراسمنٹ کا شکار ہوتے ہیں. تو یہ ڈرامہ جو ہے ان چیزوں کی عکاسی کر رہا ہے. تو آج ہم اس ڈرامے کے اوپر بات کریں گے, جہاں عورت کا کردار کے اوپر تو ہمیشہ سے تہمت لگائی جاتی ہے اور مرد کو خاموش کروا دیا جاتا ہے. تو اس بے رحم رویوں اور کردار کشی اور معاشرتی منافقت پر ایک بہت امپورٹنٹ سوال بھی ہے, جو ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے ناظرین کو, اسپیشلی دیکھنے والوں کو یہ بتا سکیں اور یہ سوچنے مجبور کر دیں کہ یہ معاشرتی رویے ٹھیک ہیں کہ نہیں ہیں. تو آج اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں شعیب ہارون, معروف ڈرامہ کرٹک, اور جن کو میں ویلکم کرتی ہوں. السلام علیکم. السلام علیکم جی, ہنا کیسی ہیں آپ؟ آئی ایم ویری ویل شعیب, ہاؤ اباؤٹ یو, کیسے ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ٹھاک جی. اور بڑا اچھا آپ نے آج ایک موضوع چنا ہے جس کے اوپر بات کریں گے. تو اس ڈرامے کے حوالے سے یہی کہوں گا کہ بہت ہی اہم ڈرامہ اور بڑا ٹاپیکل اور وقت کی ضرورت کے حساب سے, کیونکہ جس طرح سوشل میڈیا پھیل رہا ہے اس طرح کے مسائل ہمیں دیکھنے کو ملیں گے. اچھا شعیب, somehow social stigmas اور مس یوز آف ٹیکنالوجی, سائبر کرائم, ڈیجیٹل وائلنس, یہ ایسی چیزیں ہیں جو کہ ہم لوگ آج کل اس پہ بات بھی کر رہے ہیں, اس کے یوز اینڈ ابیوز کے اوپر, اور اس کے اوپر ایک پورا ڈرامہ جو ہے وہ بیس کر دیا گیا ہے. سب سے پہلے میں آپ کو پوچھنا چاہوں گی کہ اس طرح کے جو موضوع ہیں وہ معاشرے میں کیا تلافی کریں گے, یا ایک دم سے جو ہے ایک لوگوں کو ایک اور ایگزامپل دیں گے یا ایک اور آئیڈیا دیں گے کرائم کے اوپر؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟
नहीं जी, डेफिनेटली ज़ाहिर है कि ड्रामा इसी हवाले से अहम है कि ये माशरे में इस्लाह का पहलू लाएगा। टेक्नोलॉजी तो देखिए आजकल आपके आपके माशरे में बहुत हद तक सिरायत कर चुकी है। स्मार्टफोन सबके पास है, इंटरनेट का एक्सेस ज़ाहिर है कि आपको बढ़ाना है, लोगों को देना है, क्योंकि इसके बहुत से फ़वाइद भी हैं और मेरे ख्याल में फ़वाइद ज़्यादा हैं कंपेयर टू इसके जो पॉसिबल नुकसान हो सकते हैं। नुकसानों के हवाले से यही कहूँगा कि हमारे माशरे में लोगों को, खासतौर पे यूथ को एजुकेट करने की ज़रूरत है। और ये एक इसकी बड़ी खूबसूरत काविश है जो कि ये ड्रामा भी गुल का लिखा हुआ बहुत अच्छा स्क्रिप्ट और काशिफ निसार की प्रोडक्शन, तो उसमें जो मौजू उठाया गया है आई थिंक ये बहुत टॉपिकल है, वक्त की ज़रूरत के हिसाब से है, क्योंकि हम जानते हैं कि इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं, हुए हैं माजी करीब में भी, और मेरे ख्याल में कि इस वक्त ज़रूरत है कि माशरा और ख़ास तौर पर हर इंसान अपनी ज़ाती हैसियत में इस चीज़ को देखे, सोचे कि इसके असरात क्या होते हैं किसी एक शख्स की ज़िंदगी पे और मिनहसुल कौम हमारे माशरे पे क्या असरात होते हैं जब इस किस्म का कोई हादसा होता है या कोई जुर्म किया जाता है। तो आप देखते हैं कि रिवेंज लीक या हेट क्राइम्स जो हैं वो किस तरह डिजिटल टेक्नोलॉजी के थ्रू जो है वो वायरल होते हैं, फैलते हैं, और हम सब इस जुर्म के मुर्तकिब हैं कि हम उसको रोकने के बजाय या उसको नजरअंदाज करने के बजाय या उसकी हौसला शिकनी करने के बजाय हम उसको आगे से आगे बढ़ाते जाते हैं, और फॉरवर्ड मैसेजेस का ये जो सिलसिला है ये कहीं रुकने में ही नहीं आता। अच्छा शोएब, बिल्कुल आप बात ठीक कर रहे हैं, लेकिन अक्सर लोग ये भी कह रहे हैं, अक्सर क्रिटिक से कह रहे हैं कि ऐसे जो मौजूओं पे बात करना जो है वो पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री के ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है, बिकॉज ये फैमिली ओरिएंटेड ड्रामाज नहीं है। हम अपनी जनरेशन को क्या दिखा रहे हैं कि आप डिजिटल वायलेंस किस तरीके से कर सकते हैं, कैसे आप लोगों की प्राइवेट वीडियोज को निकाल के जो है वो अब्यूज कर सकते हैं। तो व्हाट डू यू थिंक, होम ओरिएंटेड थिएटर वर्सेस जो है वो एक सोशल नॉर्म थिएटर या सोशल स्ट्रेटा या सोशल स्टिग्मा थिएटर, इसको हम डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं? देखिए जी, है ना, बात साफ सी है कि ड्रामा जो है मेरे ख्याल में, और मैं अक्सर ये कहता हूँ और मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पे जाकर यही बात करता हूँ कि ड्रामा जो है वो बच्चों के देखने की चीज तो है नहीं। 8 बजे या 9 बजे का ड्रामा जब आ रहा होता है उस वक्त तक बच्चे खाना खाकर सो जाने चाहिए, लेकिन ये हमारे ही रीत है हमारे मुल्क में कि बच्चे जो हैं और फैमिली जो है वो पूरी छोटे नाबालिग बच्चे भी और बड़े लोग भी सब बैठकर इकट्ठे ड्रामा देखते हैं। तो ये जरूर है कि ये वालिदैन की भी जिम्मेदारी है कि वो ये देखें कि कौन सा कंटेंट वो अपने बच्चों को दिखा रहे हैं। बच्चों के लिए अलग प्रोग्रामिंग होनी चाहिए जिसका फुकदान है हमारे टेलीविजन चैनल्स के ऊपर, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन ड्रामा बहर तौर बच्चों को दिखाने की चीज नहीं है। 9 बजे का ड्रामा जो है वो हम जानते हैं कि उसके अंदर हसास मौजुआत के ऊपर भी बात होती है। अभी हमने इससे पहले देखा केस नंबर 9 के अंदर या तनमन नीलो नील के अंदर या इस तरह के और जो माशरती मसाइल हैं उनके ऊपर जब ड्रामा बनता है, और उसके अलावा जो रोमानवी कहानियां भी हैं, जो रोमांटिक स्टोरीज होती हैं या जो बड़ी हमारे यहाँ मकबूल हो जाती हैं, वो भी मेरे ख्याल में बच्चों के जहन पे कोई अच्छा असर नहीं डालती। तो बच्चों को तो ड्रामे देखने नहीं चाहिए मेरे ख्याल से। अच्छा बात जाते हैं हम सोशल टॉपिक्स पर डिस्कस भी कर रहे हैं, नहीं देखने चाहिए। बुलबुले बिल्कुल आया, उसने कितना फेम उठाया इस ड्रामे में कि आज भी हमारा डिजिटल बच्चा जो है उसको पता है कि बुलबुले क्या है, और बुलबुले देख के वो हंसते हैं। इट्स अ कॉमेडी, इट्स अ स्टैंड अप कॉमेडी। मगर एक तरफ जो है हम रेप दिखा रहे हैं, एक तरफ हम हरासमेंट दिखा रहे हैं, एक तरफ हम ऐसे सिनेरियो दिखा रहे हैं जो कि माशरे की हकीकत है, मगर क्या उसको दिखाना दुरुस्त है? देखिए जी, अब ये तो एक पर्टिकुलर सिचुएशन है या प्लॉट है या स्टोरी लाइन है जिसके अंदर वो लड़का और लड़की, जो कि सहर और नमीर मेरे ख्याल में बहुत खूबसूरती से वो किरदार अदा कर रहे हैं। बड़े कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स हैं लेकिन उन्होंने बहुत खूबसूरती से इन दोनों किरदारों को निभाया है। तो वो जो है वो एक सिचुएशन में आते हैं और वहाँ एक विलन है जो कि उनका जिस्मानी और जिनसी इस्तेहसाल करके उसकी वीडियो बनाता है और उसको वायरल करता है। लेकिन आप ये देखें ना कि हमारे माशरे में हमने ये भी देखा है कि डीप फेक वीडियोस जिसका कोई सिरे से वजूद ही नहीं है, जो कि हकीकत पर मबनी नहीं है, वो डीप फेक वीडियोस भी कितने आराम से वायरल हो जाती हैं और एक से दूसरे और दूसरे से तीसरे मोबाइल फोन के अंदर इस तरह फॉरवर्ड होती हैं कि पूरा मुल्क जो है उन्हीं के बारे में बात कर रहा होता है। और ये हम इस तरह की मिसालें बार बार देखते आ रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर हम ये कहेंगे कि जी हमारे माशरे में इसके ऊपर बात करना मुनासिब नहीं है तो ये इस तरह के जो वाकयात हैं वो होना बंद हो जाएंगे। मेरे ख्याल में बात करना जरूरी है, बात
ہوگی تو کوئی حل نکلے گا. اور یہ ڈرامہ جو ہے اسی طرف کی کاوش ہے. تو میں اگین میں یہی کہوں گا کہ اگر مگر کے بغیر دہشت گردوں کو دہشت گرد کہا جائے یہ کہنا غلط ہے. دہشت گردوں سے بات کریں, ان پر کسی ابہام کے بغیر ایکشن ہونا چاہیے. دہشت گردی پر ہمارا موقف واضح ہے, سب کو متحد ہونا ہوگا. رانا ثناءاللہ کی سینٹ میں دھن گرج, کہا مار کے حق میں دشمن کو ذلت ملی. آپریشن سندور کی ناکامی کے بعد بہکے ہوئے لوگوں کے ذریعے پراکسی چلا رہے ہیں. بلوچستان میں دہشت گردی کرنے والے سامنا دشمن کرنا ملک پڑے کے گا, کھلی اعلی آنکھوں سے کار سامنا ہیں. کرنا پڑے گا, اور ان کے حل کی طرف توجہ دینی پڑے گی. معاشرے میں وہ احساس پیدا کرنا پڑے گا, وہ شعور پیدا کرنا پڑے گا کہ کس طرح ان مسائل کو ڈیل کیا جا سکتا ہے. اچھا, سحر خان کا جو کیریکٹر ہے, آپ کو لگتا ہے انہوں نے جسٹس کیا ہے اس کیریکٹر کے ساتھ, the way she has complimented, the way she has acted. گڑچوڑ بن گیا. کلدم بی ایل اے کے دہشت گرد انہیں بالکل جی. سحر تو لیٹلی میں نے ان کے جتنے بھی کام دیکھے ہیں اس میں وہ سرپرائز کرتی ہیں. honestly speaking I didn't give her a lot of credit initially in her career. میرا خیال تھا کہ یہ بھی جس طرح بہت ساری ہم نئے چہرے دیکھتے ہیں اور اس کے بعد وہ 1-2 ڈراموں کے بعد 3 ڈراموں کے بعد وہ غائب ہو جاتے ہیں اسکرین سے, لیکن سحر نے اپنی صلاحیتیں جو ہے اداکاری کی اور کردار نگاری کی ان کو بہت زیادہ بہتر کیا ہے. اور جیسے میں نے ذکر کیا پہلے تن من نیل و نیل کا, ابھی ہم نے دیکھا جن کی شادی ان کی شادی, اور اب اس کے بعد ہم ایک تھی پاکیزہ میں دیکھ رہے ہیں. تو کردار بہت اچھے سلیکٹ کر رہی ہیں سحر, بڑی سمجھداری کے ساتھ. اور اس کے بعد جو ہے وہ ایسے ڈرامہ تو ہم نے صبا قمر کو ہمیشہ سے دیکھا ہے ایکٹ کرتے ہوئے. صبا قمر نے کی پرفارمنس ہمیشہ سے ہی ایسے ہی کرٹیکل ایشوز کے اوپر ہی رہی ہے. جی بالکل. صبا بھی ایک بہت خوبصورت ایکٹریس, اتنا خوبصورت کام ابھی ہم دیکھ رہے ہیں ان کا ڈرامہ. ابھی ایک ڈرامہ ختم ہوا ہے معمہ, اور اس سے پہلے کیس نمبر 9 پامال ہم نے دیکھا. تو صبا تو آئی تھنک ورلڈ کلاس ایکٹریس ہیں, اور جس قسم کی کردار نگاری وہ کرتی ہیں. اور آپ یہ دیکھیے کہ کہیں بھی پامال کی صبا قمر اور معمہ کی صبا قمر میں آپ کو کوئی مماثلت نظر نہیں آئے گی. تو پورے کردار کو سمجھنا, اس کی باڈی لینگویج, اس کی وارڈروب, اس کے ایکسپریشنز, ان سب کو ڈیفائن کرنا اور پھر لے کر چلنا, یہ ایک بڑے اداکار کی نشانی ہوتی ہے. اور آئی تھنک صبا قمر از ون آف دا فائنسٹ ایکٹریسز دیٹ وی ہیو ان پاکستان. اچھا شعیب, دیر از اے ویری امپورٹنٹ کوشچن. یہ جو ایک ڈرامہ ہوتا ہے یہ واقعی معاشرے کو بدل سکتا ہے؟ اس کا کراکس, اس کا سنوپسس, اس کی سچویشنل جو بھی سچویشن شپ اگر میں کہوں گی, تو یہ کیا معاشرے میں تبدیلی لا سکتا ہے؟ دیکھیے ایک ڈرامہ تو شاید یہ کام نہ کر سکے, لیٹس بی آنیسٹ, لیکن یہ ہے کہ اگر ہم ایک ٹرینڈ دیکھیں تو وہ ظاہر ہے کہ وہ معاشرے کے اوپر اثرات مرتب کرتے ہیں. پاکستان میں ٹیلی ویژن ایک بہت پاورفل میڈیم ہے, اس سے بالکل انکار نہیں کیا جا سکتا. ہماری فیملیز میں, ہماری جو گھر میں رہنے والے افراد ہیں یا جو گھر سے باہر نکلتے ہیں, وہ سب شام کو اکٹھے ہو کر ڈرامہ ضرور دیکھتے ہیں. اور ڈرامے کی اہمیت سے جس طرح میں نے کہا انکار نہیں کیا جا سکتا. جب ہم دیکھتے ہیں کہ ڈرامہ معاشرے کو کسی اچھی طرف لے کر جانا چاہتا ہے تب بھی کامیاب رہتا ہے, اور اگر کسی انحطاط کا شکار ہوتا ہے, کوئی غلط ٹرینڈ اگر معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پروان چڑھتا ہے, تو اس میں بھی جو ڈرامے ہیں وہ اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں. تو بالکل, لیکن یہ ہے کہ اب کیونکہ چینلز بہت زیادہ ہیں, بہت سے ڈرامے ایک ساتھ چل رہے ہوتے ہیں, تو یہ چیز جو ہے یہ سب چینلز کو اور سب ڈرامہ لکھنے والوں کو, بنانے والوں کو یہ بات سوچنی پڑے گی اور اس کے اوپر ایگری کرنا پڑے گا کہ ہم وہ ڈرامے دکھائیں گے یا وہ سبجیکٹس دکھائیں گے جو کہ ہمارے معاشرے سے میل کھاتے ہیں, ہمارے مسائل کے بارے میں ہیں, اور ان کا کوئی بہتر حل نکالتے ہیں یا پریزنٹ کرتے ہیں. تو ہم وہی ڈرامے جو ہیں وہ بنائیں گے. اگر اس کے بیچ میں آپ جو ہیں وہ پھر ایک جس کو کہتے ہیں نا کہ ڈنڈی ماریں گے کہ آپ جو ہیں اس کے اندر گلیمر بھی ڈالیں گے, اس کے اندر آپ ایسی کہانیوں کو بنانے کی کوشش کریں گے جن کا معاشرے سے تعلق نہیں ہے, جو حقیقت سے بہت دور ہے, تو پھر ظاہر ہے کہ لوگوں کے اوپر اس کا اثر جو ہے وہ اس طرح نہیں پڑے گا. تو سب کو مل کے سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے ڈرامے کو اس طرح استعمال کریں, اس طرح اس کے اندر کانٹینٹ بنائیں جو کہ معاشرے میں بہتری کی صورت لائے. اچھا, بینگ اے کرٹیک, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون سے کانٹینٹ کو ابھی تک ہم نے چھیڑا ہی نہیں ہے یا دکھانا چاہیے, وہ بھی معاشرے کی اصلاح میں ایک اہم کردار ادا کر سکتا ہے؟ واٹ از دیٹ کانٹینٹ؟ دیکھیے جی, میں بالکل اس بات سے ایگری کرتا ہوں کہ ابھی یہ جو ہے یہ ظاہر ہے کہ پاکستان کی 60% سے زیادہ آبادی جو ہے اس وقت نوجوانوں پہ مشتمل ہے, اور نوجوان وہی ہیں جو کہ سوشل میڈیا کا استعمال کر رہے ہیں, جو کہ ٹیکنالوجی کا استعمال کر رہے ہیں. تو میرے خیال میں وہ یہ موضوعات جو ہیں اب آہستہ آہستہ ڈراموں میں نظر آ رہے ہیں ہمیں, اور یہ ہمیں اور نظر آنے چاہیے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اس کا ذمہ داری کے ساتھ کس طرح استعمال کیا جا سکتا ہے, ٹیکنالوجی کا ہو. ابھی ہم نے دیکھا کہ اس سے پہلے کبھی میں کبھی تم میں بھی اسی
चीज के ऊपर थोड़ी सी बात हुई, फिर परवरिश में जो कि अगेन बहुत नौजवानों का ड्रामा था, अभी कफील हम देख रहे हैं, वहां पे भी अब जो है कहानी जो है वो आज के जमाने में जो नौजवान हैं, जो बच्चे हैं, टीनेजर्स, उनके मसाइल के ऊपर आ गई। इसी तरह एक थी पाकीज़ा में भी। तो ये चीजें जो है ये बहुत जरूरी है। लेकिन एक चीज जो और बहुत अहम है मेरे ख्याल में, वो बयानिए की जंग है, इस वक्त नैरेटिव की जो वॉर है हम देख रहे हैं कि जियो स्ट्रेटेजिक तौर पर, तो वो बहुत जरूरी है। आपने देखा कि ये जो हमारे बराबर जो मुल्क है उसमें किस तरह जो है सिनेमा को वो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं एक नफरत फैलाने के लिए, एक टूल के तौर पर। तो मेरे ख्याल में उधर हमें थोड़ा सा फिक्र करने की जरूरत है कि अब हमने भी किसी तरह मीडिया में इसका जवाब देना है। हमने ये बताना है कि हमारा माशरा, हमारा मुल्क जो है वो अमन चाहता है, अमन की तरफ गामजन है, और हम पीस लविंग लोग हैं। तो ये जो चीज है ये भी बहुत जरूरी है कि इसके ऊपर हमारे ड्रामा निगार और ड्रामा बनाने वाले डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स इसके ऊपर भी तवज्जो दें कि बयानी की जंग भी जो है वो इस वक्त जारी है, और मीडिया उसके अंदर एक बिल्कुल ऐसा ही है। सिनेमा जो है बहुत पावरफुल मीडियम है जिससे आप जो है मैसेज जो है कन्वे कर सकते हैं। अच्छा, आने वाली एक साथ में क्या होने वाला है, कुछ आपको आइडिया है? बीइंग अ क्रिटिक आप इस ड्रामे को फॉलो कर रहे हैं, तो क्या कुछ सस्पेंस है या आगे जो है वो क्या होगा? देखिए जी, इस अगर आप एक थी पाकीज़ा के हवाले से बात करें तो बिल्कुल हमें ये पता है कि अब जो है वो कहानी इस तरह होगी कि ये जो है शहर भी जो है वो अपने आप में ये हिम्मत पैदा करेगी, और जाहिर है कि उसके इर्द गिर्द जो लोग हैं जो वो भी उसको सपोर्ट करेंगे। हमने देखा है कि जहां पे एक तरफ वो वकील जो हैं वो भी आपस में बात कर रहे हैं इसके ऊपर, तो फिर इसके ऊपर कानूनी जो चीजें हैं उनको भी हम आहिस्ता आहिस्ता आगे आगे अगली एक साथ में देखेंगे। तो यही होगा, और साथ साथ जाहिर है कि उन्होंने माशरे के साथ भी एक जंग करनी है, उन्होंने लोगों के सामने भी जाना है। आपने देखा कि नमीर की फैमिली जो है वो उसको तो एक्सेप्ट करने को तैयार है, लेकिन वो यही सोच रहा है कि वो अपनी बीवी को किस तरह अपने वालिदैन के पास लेकर जाए और बताए कि ये वही लड़की है जिसकी वीडियो मेरे साथ लीक हुई थी। तो ये बड़े अहम से पहलू हैं जो कि अब आहिस्ता आहिस्ता ये गिरें खुलेंगी। लेकिन आई होप कि ये जो दोनों किरदार हैं पाकीज़ा का और उनके साथ जो नमीर है जो कि इस सिचुएशन में गिरफ्तार हैं, वो इस उससे निकल पाए इस सिचुएशन से, और जो है उनकी जिंदगी में एक रेजोल्यूशन हमें नजर आए। हमने बहुत से देखा है कि बहुत से इन्फ्लुएंसर्स के ऊपर भी आई ऐसी सिचुएशंस, हमने सोशल मीडिया के बड़े बड़े टॉप स्टार्स के ऊपर भी देखा आई, और कुछ अरसे के बाद एकदम से डीएक्टिवेट होके वो वापस स्क्रीन्स के ऊपर आए सोशल मीडिया पे, या बीइंग इन्फ्लुएंसर, बीइंग अ टिकटॉकर, व्हाटएवर। तो साइकी क्या उन्होंने फेस की होगी, क्या रियलिटी होगी उनकी? आई एम श्योर कि बहुत ज्यादा तकलीफ से गुजरे होंगे। बहुत बड़ा एक इंसान को जो है वो एक जिसको कहते हैं ना कि मेंटल टॉर्चर मिलता है, साइकोलॉजिकल टॉर्चर मिलता है। और मैं आपको बता रहा हूं कि ये अब वो जमाना आ गया है कि विद एआई, विद डीप फेक, विद ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने जिस तरह चीजों को बदला है, तो ऐसा जरूरी भी नहीं कि कोई इंसान की जो वीडियो जो कि वायरल होती है वो एक्चुअली दुरुस्त ही हो। वो बिल्कुल एक फेक वीडियो भी हो सकती है। और हमने देखा है कि चाहे वो सियासतदान हो, चाहे वो एक्टर्स हो, टिकटॉकर्स हो, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हो, स्पोर्ट्समैन हो, हमने देखा है कि इस तरह की वीडियोस निकलती हैं, फिर वायरल होती हैं, और वो ये बगैर सोचे समझे हम ये आगे चीज बढ़ाते जाते हैं कि इसका उस इंसान की जिंदगी पे क्या असर पड़ रहा है। ये एक जीता जागता इंसान है जिसके बारे में आप उसकी या तो वो उसकी प्राइवेसी जो है वो इस तरह ब्रीच होती है, या फिर आप एक फॉल्स जो कहानी है या तस्वीर है या वीडियो है वो आप बढ़ाते ही चले जाते हैं। तो जाहिर है कि वो एक बहुत गहरा और बहुत नुकसानदेह असर छोड़ती है उनकी साइकोलॉजी के ऊपर। और हमने देखा है कि इंटरनेशनली तो बहुत से लोग जो है वो इस तरह की जब चीज हो जाती है तो उसके बाद वो खुदकुशी पे सुसाइडल हो जाते हैं। लेकिन हम नहीं चाहते ऐसी चीजें हम दिखाएं अपने ड्रामास के ऊपर कि हमारे यूथ पे बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़े। थैंक यू सो मच शोएब हारून, इट वाज प्लेजर टॉकिंग टू यू। हम बात कर रहे थे एक और पाकीज़ा ड्रामा के ऊपर जिसमें एक माशरती रवैये की जो अक्कासी की है, डिजिटल वायलेंस के ऊपर बात की है, साइबर क्राइम का एक बहुत इंपॉर्टेंट कि किसी की प्राइवेट वीडियो लीक कर देना, और लीक करके जो है उनके ऊपर क्या मेंटल टॉर्चर होता है, क्या इम्पैक्ट क्रिएट होता है, इस चीज़ के ऊपर जो है इसके ऊपर बात की गई है, इस ड्रामे में दिखाया गया है। तो ये हमारा काम है कि हमने अपने ऊपर जो है, अल्लाह ना करे किसी का ऐसा हो, जब होता है तो उसके क्या मुहारकात होते हैं, इस ड्रामे में देखा गया है। छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, आप लोग हमारे साथ रहें।
बैक व्यूअर्स रिश्ता इस दीवार में बंधना भी बहुत मुश्किल हो चुका हुआ है। हर वालिदैन का यही ख्वाब है कि उनके यहाँ जो है रिश्ता बेहतर से बेहतर आए, और ख़ास तौर पे वो वालिदैन जिनके घर में बेटियाँ हैं वो चाहते हैं उनकी बेटियों की शादी बहुत अच्छे घर में हो जाए, मगर रिश्ते ही नहीं हैं, रिश्ते मिलते ही नहीं हैं। मोहल्ले में देखें, अपने ख़ानदान में देखें, इर्द गिर्द देखें, फैमिली फ्रेंड्स में देखें, पड़ोस में देखें, तो रिश्ता मैच होता ही नहीं है, सूट ही नहीं करता। तो अक्सर खातून जो हैं वो यही कहती हैं कि हमारी बेटियां जो हैं घर में बैठी बैठी बड़ी हो गई हैं और बूढ़ी भी हो गई हैं, मगर ये है कि रिश्ते नहीं हैं। और रिश्ते क्यों नहीं हैं? क्या हमारे जो हैं दिमाग वो बहुत ऊपर चले गए हैं, या हम सोशल स्टेटा पे आ गए हैं, या हम स्टेटस देखते हैं, हम पैसा देखते हैं? हम सूटेबल मैच कैसे देख सकते हैं? रिश्ता कैसे हो सकता है? और जो इर्द गिर्द की जो चीज़ें इन्वॉल्व करती हैं वो कितना मैटर करता है उस रिश्ते के होने या ना होने में? तो आज हम बात करेंगे रिश्तों के मुताल्लिक, और इस तल्ख हकीकत को भी बयान करेंगे कि रिश्ते क्यों नहीं हो रहे, वजूहात क्या हैं। और हमें ज्वाइन किया है मैच मेकर हैं रुबीना खावर साहिबा, जो कि हमारे हमेशा से शोज़ का हिस्सा हैं, रिश्ते भी कराती हैं, और हम लाइव कॉल्स हम आज लेंगे रिश्तों के मुताल्लिक। इनको रिश्ता कराने वाली आंटी भी कहा जाता है, तो आप प्लीज़ रुबीना खावर आंटी से मशवरा कर सकते हैं रिश्तों के हवाले से। अपने घर में बेटियां जिनकी बैठी हुई हैं, बेटे बैठे हुए हैं, तो वो भी अपने सवाल जो है पूछ सकते हैं। हम उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आंटी? अल्हम्दुलिल्लाह, आपका क्या हाल है? आप ठीक है? बिल्कुल। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि मुझे बार बार बुलाने का, मुझे रिकग्निशन मिलती है आपके प्रोग्राम से। अब तो किसी रेस्टोरेंट में भी जाती हूँ, कहीं पर भी जाती हूँ, तो लड़कियाँ मुझे वेव करेंगी। अच्छा। लोग बड़ी खुश होके मिलते हैं। अच्छा। कहते हैं आपकी बातें हमें बहुत इंस्पायर करती हैं। आप बोलती इतना अच्छा है। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, रिश्ते ना होने की वजह क्या है? रिश्ते ना होने की वजह, अब आपने कहा कि रिश्ते कम है, रिश्ते कोई कम नहीं है। बात यह है कि मेरी रिक्वेस्ट है माओं से, चाहे वो लड़की की माएँ हैं चाहे लड़के की माएँ हैं, कि आप ना दिल की आंखें बंद करें और दिमाग की आंखें खोलें। अगर दिमाग, क्योंकि आपको पता है ना कि जो दिल हमारा है ना वो हमें बहुत दफ़ा अच्छी मतलब सजेशन नहीं देता, मगर दिमाग जो है ना वो बड़ा अच्छा सजेस्ट करता है हमें। मगर हमारी ये कमज़ोरी है कि हम दिल की सुनते हैं, हम दिमाग की सुनते ही नहीं हैं। तो अब ये है कि सबसे पहले अपना जो है ना, जो आपने रखा हुआ है कि भाई ये भी होना चाहिए लड़के में, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, अपना ये ज़रा कम करें आप। जो आपने मतलब क्या डिमांड किया जाता है कि क्या लड़का कैसा होना चाहिए? मैं तो ये कहती हूँ, लड़कियों से भी कहती हूँ कि लड़कियाँ प्यारी बच्चियों, आप प्लीज़ आप भी ना, क्योंकि देखें ना, माँ तो पसंद करती है लड़का, ठीक है ना, लड़की पहले से ही कह देती है कि लड़का गंजा ना हो, लड़के का रंग काला ना हो, लड़का मोटा ना हो। मगर मैं एक सजेशन लड़कियों को कहती हूँ कि देखें आप सिर्फ ये चीज़, और माँ बाप को भी कहती हूँ, सिर्फ ये चीज़ देखें कि लड़का शरीफ हो, लड़का खाता पीता हो, पढ़ा लिखा हो, और फैमिली भी अच्छी उसकी हो। बस सिर्फ ये चीज़ देखें। अब लड़का देखें कि उसका वो थोड़ा काला है या मोटा है, ये जो लड़कियां हैं ना, मतलब लड़कियां शादी के बाद भी अपने मियाँ को ग्रूम कर सकती हैं, मगर प्यार मोहब्बत से, ठीक है ना। तो वो मैंने कई ऐसी लड़कियों को देखा है कि जिन्होंने अपने मियाँ को इतना अच्छा ग्रूम किया है। अच्छा रुबीना आंटी, ये भी तो होता है ना कि लड़कों की डिमांड भी बहुत हाई है। लड़के भी कहते हैं लड़की स्लिम हो, स्मार्ट हो, बाल उसके लंबे हो, रंग उसका सफ़ेद हो, क्योंकि ये भी कहा जाता है घरों में कि प्यारी खूबसूरत लड़की लाओगे तो आपकी नस्ल खूबसूरत पैदा होगी। क्यों? ये मैं बताती हूँ। अच्छा, ये भी बात ये है कि अगर तो लड़का होता है ना, जैसे क्या कहते हैं, बिलो 30 ईयर्स, ठीक है, 26, 27, 28, 29, 30 का, इवन 31 का, वो ऐसी बातें करता ही नहीं है। ये सारी बातें उसकी माँ, उसकी बहनें करती हैं, ये सारी बातें। लड़के बेचारे नहीं करते। मेरे पास आते हैं ना लड़के, मुझे मुलाकात करते हैं, तो बेचारे बस चुप करके बैठे रहते हैं। जो मैं उनको सवाल करती हूँ उसका जवाब मुझे बड़ी अच्छी तरह देते हैं। तो ये माएँ कहती हैं कि बहुत खूबसूरत हो, देखें मैं आपने मेरे बेटे को देख लें, मेरा बेटा बड़ा खूबसूरत है, और आप ना, और क्या कहते हैं भाई, लड़का ये देखें और ये भी देखें कि छोटी फैमिली हो। अब लड़के वाले भी कहने लगेंगे छोटी फैमिली हो। क्यों? छोटी फैमिली या बड़ी फैमिली से क्या वो भी, फर्क और पड़ता है? लड़की वाले तो कहते हैं कि छोटी फैमिली हो, नंदे ना हो। तो अब बंदा ये कहता है कि भाई देखो तुम्हारी भी तो 2-3 बेटियां हैं, है ना, तुम भी तो नंद बनोगी ना। तो फिर
بس یہ ہم کہہ نہیں نہ سکتے. ہمیں ٹریننگ ایسی ملی ہے, ہماری آرگنائزیشن ہے جو کہ ہر مہینے ہمیں ٹرین کرتی ہے کہ ہم نے اپنے کلائنٹ سے کیسے بات کرنی ہے. تو ہم ان کو یہ نہیں کہہ سکتے, بس ہم صرف سنتے ہیں ان کی بات, ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے بھی تو وہ رشتے نہیں ہو رہے, بیٹھے ہوئے ہیں. یہ بھی ہے نا کہ اب فرض کریں بڑا اچھا رشتہ دکھایا تو کہتی ہیں کہ نا نہیں کتنی نندے ہیں, 3 نندے ہیں. نہیں, کہتی نہیں نندے تو ہونی نہیں چاہیے, اگر ہو تو ایک ہو, اور وہ بھی سب سے زیادہ بہتر ہے شادی شدہ ہو اور پاکستان سے آؤٹ آف مطلب کنٹری ہو, اچھا, تاکہ وہ دخل ہی نہ کوئی دے سکے. یہ چیزیں بھی ہیں. تو آپ پھر اس وجہ سے بھی یہ ساری باتیں ہیں جو کہ بیکار باتیں ہیں میرا خیال, جس کی وجہ سے رشتے نہیں ہو رہے. اور اچھا, پہلے یہ ہوتا تھا, یہ بھی کہا جاتا تھا کہ جب رشتہ ہو جاتا تھا تو جہیز کے اوپر بھی بہت سی باتیں ہوتی تھی, اسپیشلی لسٹ دی جاتی تھی کہ لڑکی جہیز لائے اور اس کے اوپر پہلی سیٹنگ کر دی جاتی تھی, کیا لے کر آئیں گی, آپ کیا دے رہے ہو اور ہمارے پاس کیا ہے. میں اس پہ بات کروں گی, لیکن ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام, میں ابرار بات کر رہا ہوں ملتان سے. جی ابرار صاحب, کیا پوچھنا چاہیں گے؟ میری عمر, میں آنٹی سے پوچھنا چاہوں گا کہ میری عمر 35 سال ہے اور میں جاب کے چکروں میں شادی نہیں کر پایا. تو اب میں چاہتا ہوں کہ میں لاہور میں شادی ہو میری, تو ایسا کوئی ہے طریقہ یا پھر ان کے پاس کوئی, وہ مجھے بتا دیں. 35 سال لڑکے کی عمر ہے, ملتان میں جاب کے لیے گیا ہوا ہے اور شادی نہیں کر پایا, لیکن اب شادی کرنا چاہتا ہے. 35 سال کے لڑکے کو لڑکی مل سکتی ہے؟ یہ کیوں نہیں مل سکتی, بالکل مل سکتی ہے. اس کو چاہیے نا, اس کو 28, 29, 30 تک کی اس کو لڑکی مل سکتی ہے. مگر یہ ہے نا کہ یہ اس کی ڈیزگنیشن کیا ہے, اس کی پڑھائی کیا ہے, یہ سب میٹر کرتا ہے نا. یہ تو بہت تو مین ہے. ہاں, تو ابرار صاحب میرے خیال سے کالر ابھی کال پہ ہمارے ساتھ نہیں, لیکن وہ سن رہے ہوں گے. یہ آپ کے لیے اچھا, کیا بیسک پیکیج لوگ مانگتے ہیں کہ سیلری بیس اگر لڑکا ہو تو اس کے پاس کتنا پیکیج ہونا چاہیے, اور اگر اب بزنس کرتا ہو تو خیر وہ تو بزنس ہے, مگر سیلریڈ پرسن کا پیکیج کیا لوگ مانگ رہے ہیں؟ بس یہ ہے کہ مطلب تقریباً 1.5 لاکھ روپے تو کماتا ہی ہو نا لڑکا. آپ کو پتہ ہے آج کل 50,000 سے 40,000 سے کہاں گزارے تو ہوتے 1.5 لاکھ کا بھی گزارا نہیں ہے آج کل. 1.5 لاکھ سے, مگر یہ ہے نا کہ اپنی فیملی میں وہ ظاہر ہے, اب وہ جو لڑکا ہے انڈیپینڈنٹ تو نہیں نہ ہوگا, اپنی فیملی کے ساتھ رہتا ہوگا, اپنے ماں باپ کے گھر رہتا ہوگا, ٹھیک ہے نا. تو پھر تو مینیج ہو جاتا ہے. نئی شادی ہو تو اگر 1.5 لاکھ روپیہ بھی وہ کمائے تو ٹھیک ہے, کم سے کم مینیج ہو جاتا ہے. ہاں جی, کم سے کم 1.5 لاکھ. اور اس کے ساتھ کیا گاڑی ہونا ضروری ہے؟ وہ تو آپ کو پتہ ہے, اب جس طرح فیملی میں نہیں ہوتا, فیملی میں آپ رہتے ہیں تو اگر جیسے گاڑی تو ہوتی ہے گھر میں, تو پھر سب کی مشترکہ ہے نا. باپ کی اگر ہے تو وہ بیٹا بھی استعمال کر سکتا ہے, یا اگر بیٹے کی کیا ڈیمانڈ ہے, لڑکیاں کیا چاہتی ہیں؟ آپ نے لڑکیوں کے بھی بہت انٹرویوز کیے ہیں, لڑکیاں کیا چاہ رہی ہوتی ہیں کہ ہمیں کیا چاہیے؟ بس یہی چاہ رہی ہوتی ہے نا کہ وہی میں آپ کو کہتی ہوں, لڑکیوں کے ماں جو ہوتی ہے وہ, اگر لڑکی 30 سے ایکسیڈ کر جاتی ہے نا, جیسے لڑکی ہو اب 35 ایئرس کی اور وہ جاب کر رہی ہو, پھر اس کے جو ہے نا اس کی بہت ہائی اس کے نارمز ہو جاتے ہیں. پھر تو وہ کوئی لڑکا جو ہے نا پسند, سب سے پہلے تو کہتی ہے کہ جو میری ڈیزگنیشن ہے اس سے زیادہ ہو, جو میں کماتی ہوں اس سے زیادہ کمائے, اور جو میری پڑھائی ہے اس سے بھی زیادہ ہو. پہلے تو یہ چیزیں وہ دیکھتی ہے, اس لیے وہ بھی تو پھر بیٹھی ہوتی ہے. آپ کو پتہ ہے, اب آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ایک لڑکی جو کماتی ہے 35 سال کی عمر کی وہ لڑکی ہے, تو وہ اپنے ماں باپ کے اوپر کیوں بیٹھے گی؟ وہ تو اپنی پسند کے رشتے بھی کر سکتے ہیں. وہ تو ٹھیک ہے, اب دیکھیں نا, پسند کے رشتے بھی کر سکتے ہیں, مگر بعض لڑکیوں نے اپنے ماں باپ کے اوپر چھوڑا ہوتا ہے, یا وہ بیچاری اتنی بیزی ہوتی ہیں, بس ان کو بھی تو یہی ہوتا ہے نا. لڑکیوں کو یہ بڑی چیز ہوتی ہے کہ ہماری ترقی ہو رہی, اور ترقی ہو جائے, ہم اور اسٹیبلش ہو جائیں. وہ اسی چیز میں بیچاری لگی ہوتی ہیں لڑکیاں. تو پھر وہ ان کی عمریں تبھی زیادہ ہو جاتی, نکل جاتی ہیں. تو پھر آپ کو پتہ ہے اگر ان کی سیٹنگ کہیں نہیں ہو سکتی تو پھر وہ ان کے ماں باپ نے تو ان کے لیے رشتہ, ماؤں نے تو دیکھنا ہی ہوتا ہے نا. اگر رشتہ کہیں ہو جاتا ہے تو مسئلہ یا حق مہر پہ آتا ہے یا جہیز پہ آتا ہے, کیونکہ اب جو ہے پہلے سے چیزیں طے کر دی جاتی ہیں کہ لڑکے کے پاس یہ ہے, یہ ہے, یہ ہے, اور آپ اپنی بیٹی کو جو دینا چاہے دے دیں. تو پہلے تو بتا دیا نا جی یہ ہے, یہ ہے, یہ ہے, اس کے علاوہ چیزیں بتائیں, جی اس کے علاوہ دیں. تو آپ اس چیزوں کی ممانعت کرتی ہیں؟ اب بات سنیں کہ میرا تو جو ہے نا کہ ہمارا یہ میٹر نہیں ہے کہ کیا دیں کیا لیں, بس ہمارا جو کام ہے وہ کام ہے, یہ بہت پرسنل ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے نا. باقی یہ ہے کہ میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ میرے پاس جو لڑکے والے آئیں وہ ڈیمانڈنگ بالکل نہ ہوں, اور میرے پاس ایسے ہی رشتے آتے ہیں, میرے جاننے والے رشتے ہوتے ہیں. میرے پاس وہ لڑکے کے ماں باپ آتے ہیں جو کہ لکھنے کو بھی تیار ہوتے ہیں کہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے, ہمارے گھر میں سب کچھ ہے, ہمیں صرف بس نیک شریف لوگ چاہیے اور اچھی پیاری لڑکی پڑھی لکھی چاہیے, دیٹس اٹ.
یہی ہونا چاہیے. اور باقی جس نے اپنی بیٹی کو دینا ہے اس نے تو دینا ہی ہے. اچھا روبینہ جی یہ بھی بتائیے گا کہ نیک شریف لوگ کیا مراد ہوتا ہے؟ نیک شریف مطلب کہ کہہ تو دیتے ہیں نیک شریف لوگ ہوں، لیکن اگر ان کی بیٹی جو ہے وہ تھوڑے سے ماڈرن کپڑے پہنتی ہے تو اس کے بعد بھی باہر شادی سے پہلے تو آپ لوگوں نے کہا تھا کہ آپ لوگ تو بڑے نیک شریف ہو، آپ کی تو بیٹی جینز پہن کے گھوم رہی ہے. تو وہ مائنڈ سیٹ ہم کیسے تبدیل کریں کہ لڑکے جو ہے ایکسیپٹ کیسے کریں کہ لڑکی جو ہے پڑھی لکھی لڑکی ہے، obviously یونیورسٹی سے پڑھی ہوئی ہے، تھوڑے اس کا پہناوا جو ہے وہ ذرا ویسٹرن بھی ہے، ایسٹرن بھی ہے، یہاں آ کے تضاد پیدا ہو جاتا ہے. میں آپ کو یہ بتاتے ہیں آج کل ماں باپ بڑے سمجھدار ہیں لڑکی کے بھی. میرے پاس تصویریں بھیجتے ہیں نا تو وہ اگر 2-3 تصویریں بھیجتے ہیں، اگر وہ جینز پہنتی ہے تو ایک جینز والی تصویر بھی بھیجتے ہیں اور وہ شلوار قمیض والی تصویر کہ بھی لڑکے کو بتا دیں لڑکے کو. وہ کہتے ہیں نہیں آپ شروع سے آپ ان کو یہ بھی بھیجیں جین والی تصویر، یہ بھی بتائیں کہ تاکہ ان کو پتہ چلے کہ میری بیٹی اس طرح کے کپڑے بھی پسند کرتی ہے اور وہ پہنتی ہے، اور اگر کسی کو منظور ہوتا ہے تب بھی کوئی کرے گا نا. ایسے تو نہیں نا. اب لوگ ہائڈ نہیں کرتے یہ چیز، ایسے نہیں کرتے. آپ جب جاتی ہیں لڑکی والوں سے ملتی ہیں تو کیا دیکھتی ہیں ان کا؟ میں ان کا رہن سہن دیکھتی ہوں، میں بات کرتی ہوں لڑکی سے، لڑکی کو دیکھتی ہوں، اس کی ماں سے بات کرتی ہوں. میں یہ دیکھتی ہوں کہ اس کی ماں کیسی ہے. اگر اس کی ماں اچھی ہے تو لڑکی تو آٹومیٹکلی بہت اچھی ہوگی. ٹھیک ہے نا، زیادہ شارپ نہ ہو لڑکی. اب پھر آپ پوچھیں گے کہ شارپنس کا کیا کانسیپٹ ہے، تو وہ بھی ایک ہوتا ہے. میں یہ بھی دیکھتی ہوں لڑکی بہت شارپ نہ ہو. دیکھیں نا اگر بہت شارپ ہے، آپ چھوٹی سی بات میں آپ کو بتا دیں، جتنی مرضی پڑھی لکھی ہو، آپ دیکھیں کہ اگر کوئی کام والی بھی بہت شارپ ہوگی نا تو اس کے ساتھ بھی آپ کا گزارا نہیں ہے. تو بہو اگر آپ لے کے آئیں گے بہت ہوشیار چلاک ہو تو وہ پھر آپ کا کیسے گزارا ہوگا. میں تو اللہ سے دعا کر کے یہی چیز میں دیکھتی ہوں. پہلے اگر مجھے فرض کر لڑکی بڑی خوبصورت ہے، ہر چیز ٹھیک ہے. اچھا ایک آنٹی کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد مقصود گجرانوالہ سے. جی السلام علیکم. آپ اپنے ٹی وی کا جو والیوم ہے وہ پلیز بند کر دیں تاکہ آپ ایکو نہ سن پائیں اور آپ سوال کریں. جیسے ہمیں محمد مقصود صاحب جوائن کرتے ہیں تو ہم ان سے بات کرتے ہیں. آئی تھنک کال جو ہے وہ ڈراپ ہو گئی ہے. جیسے ہی ہمارا رابطہ بحال ہوتا ہے تو ہم بات کریں. جی محمد مقصود صاحب کیا پوچھنا چاہیں گے؟ سر میری بیٹی نے 12 کلاس کی ہوئی ہے پھر وہ تو اس کی شادی کرنا چاہتا ہوں، لیکن وہ غصہ بہت کرتی ہے چھوٹی چھوٹی بات پہ. میں پوچھنا چاہتا ہوں بیٹی ایف اے اس نے کیا ہوا ہے اور غصہ بہت آتا ہے، شادی کرنا چاہتے ہیں، تو اتنی جلدی شادی کیوں کرنا چاہتے ہیں آپ؟ سر اس کی 20 سال عمر ہو گئی ہے. 20 سال عمر ہو گئی ہے. اچھا تو آپ پوچھ لیں، آپ نے جو آنٹی پوچھے ہیں آپ نے کیا سوال پوچھنے ہیں؟ ہاں جی میں یہ کہنے لگی ہوں کہ آپ کہتے ہیں غصہ بہت کرتی ہے. کس بات سے غصہ کرتی ہے؟ کیا پتہ کوئی ایسی بات ناگوار ہو جس سے وہ غصہ کرتی ہے. اگر اس کی عادت میں غصہ ہے تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. آپ نا اس کو مطلب سائیکیٹری کے پاس پہلے جائیں. خدا نہ خواستہ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ اس کو کوئی بیماری ہے یا کچھ ہے، مگر وہ مطلب آپ اس کے پاس ذرا تھوڑا سا اس کے 1-2 سیشن کروائیں تاکہ وہ اس کو پوچھے. وہ پوچھ سکتا ہے نا کہ بھئی تمہاری غصے کی وجہ کیا ہے، تمہیں کس بات سے غصہ آتا ہے، تمہیں کون غصہ دلواتا ہے. کیونکہ اگر آپ اس کو ایسے بعد میں آپ اس کے لیے رشتہ دیکھیں ایسے تو پھر غلط ہو جائے گا نا. وہ اس کی شادی کر دیں، وہاں جا کے بھی وہ غصہ کرے ساس کے ساتھ میاں کے ساتھ، تو پھر تو بہت زیادہ گڑبڑ ہو جاتی ہے. دیکھیں باپ ہے وہ اپنی پرابلم بتا رہا ہے. بہت اچھی بات ہے آپ نے یہ بات بھائی بتائی، بہت اچھی بات ہے آپ نے بتائی. مگر برا نہ منائیے گا، پہلے آپ ذرا اس کو یہ معاملہ حل اس کا کریں. سائیکائٹرسٹ کے پاس آپ لے جائیں یا کاؤنسلنگ کرائیں، یا کاؤنسلنگ اس کی کروائیں، تو اس کے بعد ہی آپ شادی کر سکتے ہو. ہاں جی. یا میرے پاس آپ بھیج دیں، میرے پاس لے کے آپ گوجرانوالے رہتے ہیں، میرے پاس لے کے آئیں، میں بچی کو پوچھوں. اچھا روبینہ جی جو پیرنٹس کچھ پرابلمس بتاتے ہیں یہ چھپاتے نہیں ہیں، کچھ ماں باپ چھپا لیتے ہیں کوئی بھی چھوٹی چھوٹی بات ہو، تو یہ کیا یہ کس زمرے میں آتی ہے؟ یہ اچھا ہوتا ہے بتانا؟ اچھا ہوتا ہے بتانا، بہت اچھا. اب دیکھیں میں کاؤنسلنگ بھی کرتی ہوں. کئی مائیں میرے پاس آتی ہیں، اب سوال میں بتا نہیں سکتی ہوں، مجھے کہتی ہیں تو پھر میں لڑکی جو ہے نا، بعض دفعہ لڑکیاں ہوتی ہیں کہ وہ ماں کا تو مطلب نہیں سنتی ہیں آج کل. وہ نا دوسروں کی زیادہ سنتی ہیں. جیسے اس کی ماں جتنی عمر کی میں ہوں گی تو میرا پیار سے وہ سنیں گی بات، پھر اپنی بھی بتائیں گی. اچھا تو یہ ہاں یہ اچھی بات ہے، بتائیں. ایوریج ایج آج کل کیا لوگ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ لڑکی کی عمر کتنی ہونی چاہیے؟ کیا اس کی ایوریج ایج ہونی؟ دیکھیں نا یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ ان کا بیٹا کیا ایج کا ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا ویسے جہاں تک میرا خیال ہے کہ آپ 22 سے لے کے اور 26 27 آپ بچی کے لیے
मतलब रिश्ता आप ज़रूर ढूंढें, बल्कि इसका हो जानी चाहिए उसकी एक शादी। कॉलर हमारे साथ है मोहम्मद असलम शेखोपुरा से। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम सिस्टर, क्या हाल है बेटा, ठीक हो? जी बिल्कुल ठीक ठाक। क्या पूछना चाहेंगे अंकल आप? अंकल मैं बात कर रहा हूँ कि मेरा बेटा है वो सब इंस्पेक्टर भर्ती हुआ, अभी जो मैं ट्रेनिंग कर रहा है उसके लिए कोई अच्छा रिश्ता, कोई उसके मुताबिक जो है, इतना हमें अमीर भी नहीं चाहिए, इतना होगा मैं कोई लालच नहीं है, कोई अच्छा सा रिश्ता खानदानी हो तो हमें इस नंबर पे कॉल कर लेना प्लीज। ठीक है, सब इंस्पेक्टर उनका बेटा भर्ती हुआ है, वो रिश्ता मांग रहे हैं। अच्छा। और वो कह रहे हैं ना अमीर हो ना इतना ज़्यादा हमारे मुताबिक हो, और ट्रेनिंग उनकी चल रही है, उन्होंने नंबर दिया है, वो कह रहे हैं कि आप नंबर पे उनसे रब्ता कर लें और रिश्ता बता दीजिए। अच्छा जी, इंशाल्लाह मैं ज़रूर बताऊंगी। कुछ मुझे क्रॉस क्वेश्चनिंग करनी होगी, वो फिर मैं जब उनका नंबर अगर मेरे पास आता है, साथ ही हैं, आप कर लें, पूछ अगर लें आता है मैं तभी पूछूंगी ना। आपके बेटे की एज क्या है? एज उसकी है तकरीबन 25 साल। 25 साल। 25 साल। अच्छा अच्छा, चले तो आप उसको 1-2 साल ज़रा रहने देना, थोड़ा सा उसको और ज़रा इस्टेब्लिश होने दें। इसलिए बेटे हमने जल्दी करना है, बेटा एक ही है अभी, वो उसको जब ट्रेनिंग उसकी एक हफ्ता रहेगी, हमने जल्दी कर लेना। सास वगैरह पूछ रहे हैं आप, कमाई लड़की पूछ को रहे हैं। अजन और उसके स्टैंडर्ड की हो, लड़की किसी चीज की जरूरत नहीं है, सिर्फ लड़की पढ़ी लिखी हो, अच्छी अच्छा, ग्रेजुएशन। मैट्रिक भी ठीक है, ठीक है। अच्छा आप ये बताइए कि उसके ये इसकी सैलरी क्या है, इनकम क्या? उसकी सैलरी अभी तकरीबन 1,35,000 उसकी सैलरी है। ठीक है, ठीक है। तो आप क्या करते हैं? मैं भी पुलिस में हूँ, ASI हूँ अभी। पुलिस में ASI अच्छा है। अच्छा, चलिए ठीक है, ठीक है। आप ना फिर मैं आपका नंबर ले लूँगी और फिर घर जाके आपसे मैं रब्ता करूँगी, ठीक है? तो इंशाल्लाह फिर बेटे की तस्वीर भी भेजिएगा, मुझे बताइएगा सब कुछ। इंशाल्लाह बड़ा अच्छा रिश्ता मिल जाएगा। और बड़ी अच्छी बात है कि आपने मतलब बड़ा अच्छा, आपने मतलब बहुत पढ़ी लिखी लड़की ना हो, ऐसे तो फिर मिल जाएगी, मैट्रिक हो या FA हो। घरेलू लड़की मेरा ख्याल उनको चाहिए, फिर ये भी है। हाँ बिल्कुल। मोहम्मद अच्छी मकसूद बात साहब है, मिल थे जाएगा आपको शेखोपुरा से, इंशाल्लाह। और अपनी पूरी फैमिली के बारे में बताया। इसका मतलब लोग वाकई ऐसे परेशान है, बिल्कुल, रिश्ते नहीं मिल रहे। तो ज़ाहिर है जब रिश्ते नहीं मिलते तो वो फिर मैच मेकर्स के पास जाते हैं, जो कि ऑथेंटिक हो, जहाँ कोई फ्रॉड ना हो, जो साफ गो बात करें, जो कि लोगों को झूठा दिलासे ना बिल्कुल दें सही या है। कोई उनके साथ फ्रॉडलेंट्स ना करें। तो रुबीना जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप आती हैं तो वैसे ही हमारे सेट पे रौनक बहुत शुक्रिया बढ़ आपका भी जाती मुझे है। बुलाने का, आपका भी बहुत और शुक्रिया। हम चाहते हैं कि लोग जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा जो है आपको कॉल्स भी करें और बहुत आपसे शुक्रिया। रब्ता भी करें, ताकि आप उनको एक प्रॉपर गाइड करें, एक इंशाल्लाह। अच्छा और रिश्ता मेरे दिखाएं, मेरे ताकि सब जानने वाले होते हैं मेरे। इश्यूज जो हैं इसको हम कर्व कर सकें। तो व्यूअर्स, आपको आज का प्रोग्राम जो है वो कैसा लगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और जिन्होंने कोई चीज़ मिस कर दी है वो हमारे सोशल मीडिया पे जाके वीडियोस में देख सकते हैं, और ये यूट्यूब पे भी हमारा प्रोग्राम प्रॉपर लोड होता है। तो मिलेंगे कल नए प्रोग्राम के साथ। अपनी होस्ट हिना सलमान को इजाज़त दें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।